अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं नावल पढ़ रही हूँ ज़र्द मौसम बाय राहत जबीन। उसकी एपिसोड नंबर 17 है ये। इर्द गिर्द गाड़ियों में मौजूद लोगों ने सर निकालकर जली कटी सुनाई। कुछ ने नौजवान नस्ल की एडवेंचर पसंद तबीयत को कोसा। एमन के अंदर एक जुनून सा बेदार हुआ। उसका जी चाहा वो यूं ही गाड़ी भगाती जाए, यहाँ तक कि ज़मीन का आखिरी किनारा सामने हो और खल्द उसका मुकद्दर। सामने आते ट्रक को देखकर उसने अपने अंजाम के बारे में सोचा तो ऐन वक्त पर स्टीयरिंग घुमा दिया। क्या सोचकर उसने मेरी जगह किसी और को दी। हंसता मुस्कुराता चेहरा निगाहों के सामने आ गया। वो मुझसे जान छुड़ाना चाहता है, वो जो मुझ पर जान निछावर किया करता था। सामने से आने वालों ने इस क्रेजी ड्राइवर से बचने के लिए अपनी अपनी सही की। अगर वो बचकर ज़ेली सड़क पर निकल आई थी तो ये उसकी लाशऊरी कोशिश के साथ साथ अल्लाह का मुआवजा ही था। वो वहाँ तक गई जहाँ इस सड़क का खात्मा होता था। सामने खेतों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था। सूरज गोल थाल की शक्ल में धरती की हरियाली को नारंगी रंगत में डिबोता उफ़क़ के आखिरी किनारों को छू रहा था। चहार सू पुरसकून सन्नाटा छाया हुआ था, जिसमें घर लौटते परिंदों की सरसराहटें दम तोड़ रही थीं। वो दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमाए तेज़ तेज़ सांस लेती रही। यूं लगता था वो बहुत दूर से दौड़ती हुई आ रही है। थोड़ा वक्त यूं ही गुजरा, फिर उथल पथल होती सांसों में हमवारियत ज़ाहिर हुई। स्टीयरिंग पर जमी सख्त गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई। तने हुए आसाब पर माहौल की खामोशी असरअंदाज हुई। यही सन्नाटा धीरे धीरे उसके अंदर सरायत कर गया। उसने हल्की सी सांस खींची, दोनों हाथ गोद में रख लिए और खाली खाली नज़रों से उफ़क़ के किनारों को देखने लगी। आफताब का सफ़र ख़त्म हुआ। वो जाते जाते अपने रंग छोड़ गया था, जिन्हें धीरे धीरे रात की तारीकी ने निगलना था। ख्यालात की शौरीदा सर्दी दम तोड़ चुकी थी। हाँ, वो कर सकता है, उसके पास जवाज़ है। आखिर इन गुज़िश्ता सालों में मैंने उसे दिया ही क्या? बेतवज्जही, बेइतनाई, बेरुखी, यही तोहफे तो मिलते रहे उसे। फिर शिकवा कैसा और किससे? वो हारे हुए सिपाही की तरह सोच रही थी, जिसके हथियार उसके सामने पड़े हों, मगर न बाजों में उठाने की सकत हो, न दिल में लड़ने की ख्वाहिश। एमन बीबी, ये हार तुमने खुद अपने नसीब में लिखी है। आगाज़ तुमने खुद किया था, अब अंजाम तो देखो। खेतों के पार गांव के घरों में रोशनियां जुगनुओं की तरह टिमटिमाने लगीं। अंधेरे की चादर धीरे धीरे खुलने और कायनात पर फैलने लगी। थोड़ी दूर किसी ने आग जला ली। एमन ने महसूस नहीं किया। आग के गिर्द बैठे 3 नफूस बार बार पलटकर गाड़ी की तरफ देख रहे थे। वो तो अपने दम तोड़ते वजूद पर खुद ही नोहे कना थी। अंदर कहीं वापसी की ख्वाहिश होती तो ही हरकत करती। उसे तो एहसास ही न था कि वो किस तरफ निकल आई है। वापसी का रास्ता कौन सा है? पछतावों का ये सफ़र कहाँ तक जाएगा एमन? एक साया सा खिड़की के शीशे पर लहराया, फिर किसी ने ज़ोर से शीशे पर हाथ मारा। वो बुरी तरह डर गई। गाड़ी के शीशे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाते वो कुछ कह रहा था। एमन ने बौखलाकर चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट कर ली। वो अब दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। एमन ने गाड़ी रिवर्स की। वो शख्स लड़खड़ा कर पीछे गिरा। एमन तेज़ी से गाड़ी निकाल ले गई। उनका ख्याल था कि माँ जी के लिए यहाँ एडजस्ट करना ज़रा मुश्किल होगा, मगर अम्मा जी के किसी भी अंदाज से ऐसा महसूस ना हुआ। वो खामोशी से इस घर की रूटीन का हिस्सा बन गईं, बल्कि उनके आने से हिरा को दूसराहट मिल गई। फारिग बैठने की आदी ना थी। हिरा कॉलेज जाती तो उसकी गैर मौजूदगी में मुलाजमा के सर पर खड़ी होकर सफाई करवाती, खाना अपनी निगरानी में पकवाती, बल्कि अक्सर मीठा अपने हाथों से बनाती थी। बच्चे भी स्कूल से आकर उन्हीं के साथ लगे रहते। बज़ाहिर यही लगता था वो यहाँ खुश हैं और मुतमईन भी। अब ये तो कोई उनके दिल से पूछता जो हवेली की रौनकें भूलता ही ना था। लीमू के पौधों पर फूल आ गए होंगे। यूं ही चलते फिरते लीमू के पौधों की तरशो खुशगवार महक उनका हाथा कर लेती। मोतिये के झुंड तो सूखने लगे होंगे। हल्की सी मायूसी और उदासी दिल में उतरती। फिर एक एक करके गांव की वो सारी औरतें याद आने लगतीं जो उनके पास अपने अपने मसाइल लेकर आती थीं। जायनमाज पर बैठी वो तस्बीह के दाने गिरा रही थीं, मगर जहन था कि इधर उधर ही भटक रहा था। जब हिरा ने झांक कर पूछा,
اماں جی آپ فارغ ہو گئی ہیں تو کھانا لگا دوں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ عموماً وہیں جائے نماز پر بیٹھی رہتی تھیں۔ ہیرا نے کھانا لگایا، بچوں کو آواز دی، پھر اسٹڈی میں چلی آئی جہاں ڈاکٹر شہروز موٹی سی کتاب میں گم تھے۔ کلینک سے نکلے اسٹڈی میں گھس گئے۔ زندگی میں کچھ اور بھی ہے یا نہیں؟ اس نے کتاب بند کر کے اس پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ کیوں نہیں، میری زندگی میں بہت کچھ ہے۔ ہمہ وقت دعا کرنے والی ماں، دو پیارے پیارے شرارتی بچے اور ایک ہٹلر نما بیوی جو ہمہ وقت میرے ہی پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اس کے باوجود آپ ہاتھ کم ہی آتے ہیں۔ اب اٹھ جائیں، کھانے پر انتظار ہو رہا ہے۔ باہر سے بچوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ڈاکٹر شیروز نے اپنی چیزیں سمیٹ لیں۔ اماں جی ٹھیک تو رہتی ہیں ہیرا؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ایڈجسٹ کر گئی ہیں۔ نہ بھی کر سکیں تو وہ بتائیں گی تھوڑا ہی۔ کل شاہ زیب کا بھی فون آیا تھا۔ دونوں باتیں کرتے ڈائننگ ٹیبل تک آ گئے جہاں اماں جی بچوں کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کر رہی تھی۔ بچے آپ کے ساتھ بہت مانوس ہو گئے ہیں اماں جی۔ وہ پہلے بھی میرے ساتھ خاصے مانوس تھے، وہ مسکرائیں۔ اب آپ نے جانے کا نام بھی لیا تو یہ رونے لگیں گی۔ ہیرا نے کھانا سرو کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کب جانے کا نام لیا ہے؟ میں جانتی ہوں، مجھے اب واپس نہیں جانا، انہوں نے سنجیدگی سے کہہ کر ہاٹ پاٹ سے روٹی نکال لی۔ ہیرا اور شہروز ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں اماں جی، جب آپ کہیں گی میں آپ کو لے چلوں گا۔ ہم تو صرف آپ کے تنہا رہنے کے خیال سے کہہ رہے تھے۔ وہ چپ کر کے عادل کے منہ میں نوالے دینے لگیں۔ جب سے آئی تھیں وہ انہی سے کھانا کھاتا تھا۔ ابھی پہلا نوالا سب کے ہاتھ میں تھا جب مسلسل ہوتی بیل نے انہیں ڈسٹرب کیا۔ اس وقت کون آ گیا؟ ڈاکٹر شیروز اٹھنے لگے تھے، ہیرا نے روک دیا۔ کریم دیکھ لے گا۔ کریم کے ساتھ آنے والی ہستی کو دیکھ کر جہاں باقی لوگ حیران ہوئے وہیں ڈاکٹر شیروز پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ایمن تم؟ وہ بے حد پریشان اور حواس باختہ نظر آتی تھی، ننگے پاؤں اور جوتے ہاتھ میں۔ وہ کچھ کہتے کہتے ہکلائی۔ آؤ بیٹھو، ایک کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھاتے ہوئے انہوں نے پانی کا گلاس بھرا۔ وہ میرے جوتے ٹوٹ گئے تھے، ایمن نے حاضرین کی طرف شرمندہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جوتے ایک طرف ڈال دیے۔ تم پیدل آ رہی ہو؟ ڈاکٹر شیروز نے دیکھا اس کے پیر گندے اور دھول سے بھرے ہوئے تھے۔ جی وہ میری گاڑی، اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ وہ بیٹھی نہیں تھی، ایک ہاتھ سے کرسی کی پشت سنبھالے کھڑی تھی۔ خراب ہو گئی؟ ایمن نے پانی ختم کیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اس میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ آپ کا گھر نزدیک تھا اس لیے۔ تم گھر نہیں گئی تھی؟ ڈاکٹر شیروز نے پوچھا تو ایمن نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ کھانا کھاؤ گی؟ انہوں نے اس کے چہرے سے بھوک پڑ لی تھی، لیکن ایمن نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تبھی ڈاکٹر شہروز کو باقی لوگوں کا خیال آیا جو منہ اٹھائے انہی کو دیکھ رہے تھے۔ اماں جی یہ ایمن ہے، میں اسے اسٹڈی میں لے جا رہا ہوں۔ ہیرا ایمن کے لیے کھانا وہیں بھجوا دو۔ ڈاکٹر شیروز نے محسوس کیا کہ وہ نہ تو وہاں بیٹھنے پر آمادہ ہے اور نہ ہی کھڑی ایزی فیل کر رہی ہے۔ آؤ ایمن، وہ اسے لے کر اسٹڈی کی طرف بڑھ گئے۔ مما یہ کون ہے؟ بچوں نے اشتیاق سے دریافت کیا۔ خاموشی سے کھانا کھاؤ، ہیرا نے ڈانٹا۔ ناگواری اس کے چہرے سے حویدہ تھی۔ اماں جی نے بغور اسے دیکھا، پھر سرسری انداز میں کہا، شہروز کی مریضہ لگتی ہے۔ جی اب تو مریضوں نے گھر کا رستہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اگرچہ اس نے لہجہ سادہ ہی رکھا تھا مگر اماں جی جانتی تھیں وہ اندر ہی اندر جھنجھلا رہی ہے۔ ٹرے بنا دو، میں دے آتی ہوں، انہوں نے رسانیت سے کہا تو وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، ڈاکٹر شیروز نے بے حد احتیاط سے پوچھا۔ کون گھر والے؟ میرا شوہر، وہ تلخی سے مسکرائی۔ وہ اس وقت مجھے یاد کرنے کے لیے بالکل بھی فارغ نہیں ہے۔ خوبصورت چہروں کی سنگت میں مجھ جیسے بجھے ہوئے چہرے کسے یاد رہتے ہیں؟ میں اسے فون کر دوں؟ ڈاکٹر شیروز نے موبائل نکالا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں چلی جاؤں گی۔ وہ زور زور سے انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ ایمن میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے بے حد نرمی اور رسانیت سے کہا۔ وہ چپ چاپ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر شیروز خاموشی سے باہر آ گئے۔ اماں جی ٹرے اٹھائے آ رہی تھیں۔ وہ ذرا کی ذرا رکے۔ آپ اسے کھانا کھلائیں،
میں اس کے گھر والوں کو فون کر کے آتا ہوں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کلینک پر آ کر فائل میں مطلوبہ نمبر تلاش کر کے واپس آنے میں انہیں 10-15 منٹ لگے تھے۔ واپس آئے تو وہ کھانا کھا رہی تھی۔ اماں جی پاس ہی بیٹھی تھیں۔ ڈاکٹر شہروز کو دیکھ کر اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اور لو نا، اماں جی نے شفقت سے اصرار کیا۔ بس، وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ اماں جی نے سوالیہ نظروں سے شہروز کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اماں جی مطمئن ہو گئیں۔ ایمن اب سر جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ ایمی، آج گھر جانے کو جی نہیں چاہ رہا؟ اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ اماں جی ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئیں۔ آج میں نے اسے دیکھا۔ ایمن نے آہستگی سے سر اٹھایا تو آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری تھیں۔ اپنے شوہر کو، وہ کسی اور کے ساتھ تھا۔ وہ گاڑی میں اس کے برابر بیٹھی، کتنی خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میرا گھر تباہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر شہروز نے پہلی بار اسے اپنے گھر کی فکر میں مبتلا دیکھا تھا۔ یہ ایک مثبت تبدیلی تھی۔ تو تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، اپنے گھر میں، انہوں نے آہستگی سے جتایا۔ یہی تو المیہ ہے ڈاکٹر، کہ ایمن کبھی وہاں نہیں ہوئی جہاں اسے ہونا چاہیے۔ ایمن نے ہمیشہ اپنی راہیں خود کھوٹی کی ہیں۔ جب مجھے عفان کی پناہ میں ہونا چاہیے تھا، تب بھی میں طاہر کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ایمن کبھی وہاں موجود نہیں ہوئی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، اسی لیے تو یہ بے سکونی ہے۔ ڈاکٹر شہروز ایک طویل سانس لے کر رہ گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ایمن خود ہی اپنی کہانی سنانے پر آمادہ ہے، اور انہیں بہرحال اس بے وقت ٹپک پڑنے والی مریضہ کو اس وقت تک باتوں میں لگائے رکھنا تھا جب تک اس کے گھر سے کوئی لینے نہ آ جاتا۔ گویا ایمن کا اگلا سیشن چند گھنٹوں کے وقفے سے ان کے گھر کے اسٹڈی روم میں شروع ہو گیا تھا۔ کچھ عجیب سی کیفیت میں وہ عفان سے ملنے گئی تھی۔ کوئی خاص تیاری بھی نہ کی، یوں ہی اٹھ کر چلی گئی۔ دروازہ مائرہ نے کھولا تھا۔ تم؟ اس کے انداز میں گرم جوشی مفقود تھی۔ ہاں میں۔ وہ رستہ دے کر اندر چلی آئی۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ آنے پر خوشی کا اظہار۔ ایمن اس کے رویے پر کچھ حیران ہوتی اندر آئی۔ اس کی مما البتہ حسب معمول گرم جوشی سے ملی تھی۔ ڈرائنگ روم میں مہمان بیٹھے ہیں، تم مائرہ کے کمرے میں چلی جاؤ، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایمن کو اندازہ ہو گیا مہمان کون ہے۔ مائرہ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ایمن نے کچھ الجھ کر پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ انہوں نے پلٹ کر حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی سست لگ رہی تھی۔ ایمن ٹال کر مائرہ کے کمرے میں آ گئی۔ خیریت؟ گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسی بے رخی؟ مائرہ نے قدرے سنجیدہ اور شوقی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور چپ رہی۔ مس مائرہ، میں تم سے مخاطب ہوں۔ وہ یہاں آنے سے قبل ہی ذہنی خلجان کا شکار تھی۔ مائرہ کے رویے سے چڑ سی گئی۔ سن رہی ہوں، بحری نہیں ہوں۔ تو اس طرح کیوں بات کر رہی ہو؟ ایمن کو غصہ آ گیا۔ واپس چلی جاؤں؟ مرضی ہے تمہاری۔ ایمن کو غصہ تو شدید آیا، مگر کچھ بے بس ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ کچھ دیر دونوں کے مابین خاموشی چھائی رہی، پھر مائرہ نے رخ بدل کر اسے دیکھا تو ایمن پوچھ بیٹھی، اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ تو کیا کروں؟ تم نے مجھے بہت شرمندہ کروایا ہے امی۔ میں نے؟ ایمن نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ ذہن عفان کی طرف گیا۔ شاید اس نے کچھ کہا ہے، پہلا خیال یہی آیا تھا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ اس کا لہجہ خود بخود مدھم ہو گیا۔ ایمی، مائرہ نے فیصلہ کن انداز میں اس کی طرف دیکھا، تم نے وہ سارے گفٹ کس کو دیے تھے؟ کون سے؟ انجان مت بنو۔ وہ سب کچھ جو تم میرے ساتھ جا کر خرید لائی تھی، جس کے بارے میں تم نے اپنی ممی سے جھوٹ بولا کہ مائرہ کی برتھ ڈے ہے، وہ چبا چبا کر بولی۔ اوہ، تو تم اس لیے ناراض ہو؟ وہ سب کچھ عفان کے لیے نہیں تھا۔ ایمن کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ وہ سب عفان کے لیے ہے؟ تو پھر وہ سب کس کے لیے تھا ایمن؟ اور میں بے وقوف عفان سے کہہ بیٹھی کہ ایمن نے آپ کے لیے بہت کچھ خریدا ہے۔ ایمن کو عفان کی فکر نہ تھی کہ وہ اسے خود بتا چکی تھی۔ تم نے خود ہی فرض کر لیا، میں نے بتایا تو تھا کہ… ایمن، تم نے وہ سب کچھ کس کو دیا تھا؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کس قدر پریشان رہی ہوں۔ تم گھر میں بھی جھوٹ بول کر گئی تھی۔ مائرہ واقعی پریشان تھی۔ تم سے کس نے کہا؟ ایمن نے پوچھا۔ تمہاری ممی نے۔ اور کس نے؟ ایمی بتاؤ، تم نے وہ سب کس کو دیا؟ مائرہ نے بے اختیار اس کے قریب آ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو مائرہ؟ ایمن اپنا آپ چھڑا کر پیچھے ہٹی۔ تم بتاؤ گی نہیں تو میں کیا کروں گی؟ ایمن پلٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے وہ سب طاہر بھائی کو دیا تھا۔
کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے بتا دیا۔ کون طاہر بھائی؟ مائرہ کچھ لمحے کو غائب دماغی ہوئی، پھر بری طرح چونکی۔ وہ تمہارے ٹیوشن ماسٹر؟ وہ صرف ٹیوشن ماسٹر نہیں ہیں، ایمن ناگواری سے گویا ہوئی، وہ میرے کزن بھی ہیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں مائرہ۔ ایمن کو غصہ آ گیا۔ لیکن تم میری واحد دوست ہو، اس لیے بتا رہی ہوں کہ طاہر بھائی میرے کزن ہیں اور ان کے دادا میرے نانا جان ہیں۔ اس نے مختصر ترین الفاظ میں باقی تفصیل سنائی۔ مائرہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر ایمن کے چپ ہونے پر سر جھٹکتے ہوئے بولی، تم مجھے فلمی کہانی سنا رہی ہو، تم جو مرضی سمجھو۔ ایمن نے رکھائی سے کہا اور اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی، جہاں سے پچھلا صحن دکھائی دیتا تھا۔ مائرہ متذبذب سی اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ اب عفان سے کیا کہو گی؟ میں ابھی عفان کے سامنے بھی جواب دہ نہیں۔ مائرہ بی بی، ہماری صرف منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں۔ ابھی میں اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی ہوں۔ ایمن کے لہجے میں تلخی در آئی۔ عفان بھائی تم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ مائرہ نے اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، گویا عفان اس سے کہہ چکا تھا۔ وہ خود جانتے ہوں گے۔ بہرحال ملنے کی خواہش میں نے نہیں کی تھی، اور نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ مجھے اپنے ہر عمل کے لیے ہر کسی کے سامنے یوں جواب دینا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے ایمن، دراصل تم جھوٹ بول کر گئی تھی، اس لیے۔ مائرہ نے صفائی دینا چاہی۔ ایمن نے تیزی سے اس کی بات قطع کی۔ تم میرے حالات بہت اچھی طرح سے جانتی ہو مائرہ۔ اگر مہرالنساء بیگم کو معلوم ہو جائے تو کیا وہ مجھے اپنے ننیالی عزیزوں سے ملنے دیں گی؟ وہ تو کیا، شاید ڈیڈی بھی ایسا نہ چاہیں۔ میں انہیں کھونا نہیں چاہتی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ اور تم لوگ ہو کہ میری اتنی سی خوشی بھی برداشت نہیں کر رہے۔ مائرہ نے اپنے قریب عفان کی موجودگی کو محسوس کیا، سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا ایمن کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ ایمن چپ ہو گئی تھی۔ کیسی ہو ایمی؟ ایک بار تو ایمی کا دل ڈوب کر ابھرا، پھر وہ تیزی سے پلٹی۔ کیسی ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ منگنی کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی کہ وہ یوں آمنے سامنے تھے۔ ایمن فطری طور پر جھجک سی گئی، تبھی آہستگی سے گویا ہوئی، ٹھیک ہوں؟ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، اسے نگاہوں کے حصار میں رکھتے ہوئے بولا۔ یہ تعریف تھی یا اطلاع؟ ایمن اس کے لہجے سے کچھ بھی اخذ نہ کر پائی۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آیا؟ عفان کی گمبھیر آواز میں فطری شوخی کے رنگ جاگے۔ ایمن نے ایک سنجیدہ سی نگاہ اس پر ڈالی۔ میں جانتی ہوں۔ کچھ زیادہ وقت نہ ہوا تھا جب وہ اس کی موجودگی سے گھبراتی، چھیڑنے پر چڑھتی یا غصہ کرتی، اور آج وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عفان کو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ یہ وہی احساس تھا جو فون پر ایمن سے بات کرتے ہوئے اسے گھیرنے لگا تھا۔ اسی احساس کے زیر اثر وہ ایمن سے ملاقات کی خواہش کر بیٹھا۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ پچھلا برآمدہ سنسان تھا۔ تخت پر مائرہ کا سرخ دوپٹہ رکھا ہوا تھا، جس کے کناروں پر نازک سی بیل ٹانکی جا رہی تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوا تو ایمن کو الجھن سی ہونے لگی۔ خود شناسی کا سفر بہت جلدی طے کر لیا۔ میں جس ایمن کو جانتا تھا وہ خود سے انجان، معصوم سی لڑکی تھی۔ ذرا دیر کے بعد عفان نے کہا تو ایمن کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسی لیے اس کا انتخاب کیا تھا؟ تو کیا غلط کیا تھا؟ اپنے کسی جذبے کی تسکین کے لیے کسی معصوم کو نشانہ بنانا انسانیت تو نہیں ہے عفان صاحب۔ کس جذبے کی تسکین؟ عفان کی فراخ پیشانی پر سلوٹ سی ابھری۔ اس نے پلٹ کر رخ موڑے کھڑی ایمن کو دیکھا۔ جذبہ حاکمیت؟ اچھا، تمہیں کیسے محسوس ہوا؟ عفان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ آپ کے رویے، آپ کی باتوں سے۔ وہ مضبوط نہیں تھی مگر خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ وہ بدگمان تھی اور یہ بات اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ عفان سمجھ نہ پایا کہ ایسا کیوں تھا۔ تو تمہارے خیال میں میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایمن ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا لہجہ و انداز سادہ سا تھا۔ دیکھ لیا؟ میں تمہیں جاننا چاہتا تھا۔ عفان نے مزید اضافہ کیا۔ آپ مجھے جان نہیں سکتے۔ جو یہ کام کر سکتا تھا وہ مجھے اندر تک کھود چکا ہے۔ اتنی گہری نہیں ہو تم ایمن وقار الحسن۔ عفان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف گھمایا۔ اس کی شوخ آنکھوں میں آج سنجیدگی رچی بسی تھی۔ میں تمہیں حرف حرف نہ بھی پڑھ سکوں
پھر بھی تمہارے اندر ہونے والی تبدیلی سے آگاہ ضرور ہوں۔ تم وہ نہیں رہی جو تھی، میں صرف اس کا سبب جاننا چاہتا ہوں۔ کوئی سبب نہیں ہے۔ وہ اپنا آپ چھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹی۔ وہ شخص تمہیں مجھ سے بدگمان کر رہا ہے۔ کون؟ ایمن بری طرح چونکی۔ وہی جو تمہارے ہر حرف، ہر لفظ، ہر جملے میں شامل ہونے لگا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایمن سٹپٹا گئی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے برہمی مترشح تھی۔ مجھ سے 15 منٹ بات کے دوران 12 منٹ وہ ہوتے ہیں جس میں صرف طاہر محمود شامل ہوتا ہے۔ ہر بات میں اس کا حوالہ، ہر چیز میں اس سے موازنہ۔ تم نے کبھی اپنی بات نہیں کی، تم نے کبھی میری بات نہیں کی۔ طاہر محمود یہ کہتا ہے، طاہر محمود وہ کہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ ایمن سٹپٹائی مگر بوکھلائی نہیں۔ شاید لاشعور میں یہ بات تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی اس سے طاہر محمود کے بارے میں باز پرس ضرور کرے گا۔ اس کا یوں جھنجھلانا اور بولنا ایمن کے اندر طمانینت سی پیدا کر رہا تھا۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ ہاں، عفان نے فوراً اعتراف کیا، اور مجھے دکھ بھی ہوا ہے۔ میں نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا تھا جس کے جذبے انچھوئے تھے۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، وہ سلگ کر بولی۔ اندر چور تھا اس لیے زیادہ بھڑک نہ سکی۔ صرف اپنے خدشے کا اظہار کر رہا ہوں، وہ خدشہ جو میرے اور تمہارے رشتے کے درمیان آ گیا ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے، میرے اور آپ کے رشتے کے بیچ خدشات کے سوا اور رکھا ہی کیا ہے؟ ایمن نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کبھی یوں عفان سے دو بدو مقابلہ کر سکے گی۔ وقت اسے کس حد تک تبدیل کرتا جا رہا تھا، اس کا اندازہ ایمن کو بھی اسی وقت ہوا تھا۔ عفان کو تو جھٹکا لگنا ہی تھا۔ تم مجھ سے بدگمان کیوں ہو؟ وہ کچھ بے بس سا ہوا۔ آپ نے مجھ سے منگنی کیوں کی؟ ایمن نے الٹا سوال داغا۔ ضروری ہے کہ میں ڈائلاگ بولوں؟ اظہار میں حرج کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ایمن۔ عفان ایک طویل سانس لیتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچا۔ ایمن کی جرأت و بے خوفی اور یہ ڈیمانڈ، وہ گویا ایک ہی جست میں اس نقطے پر پہنچا جس نے اسے کئی دنوں سے الجھا رکھا تھا۔ وہ شخص تمہیں مس گائیڈ کر رہا ہے، تمہاری ذہنی پختگی کو غلط سمت دکھا رہا ہے۔ انہیں کچھ مت کہیں، ایمن نے غصے سے ٹوکا۔ بات سنو میری۔ عفان نے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ اس کی گرفت کے ساتھ لہجے میں بھی سختی در آئی۔ ایمن محض پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ کئی لوگوں کی موجودگی میں ایک رشتہ باندھا ہے۔ اس رشتے کو مذاق مت بناؤ۔ نہ میں مجنوں ہوں، نہ تم لیلا، کہ میں پتھروں سے سر پھوڑتا رومانٹک ڈائلاگ بولتا رہوں۔ میں ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والا سیدھا سادہ بندہ ہوں۔ میں نے تم سے محبت نہیں کی، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے یہ احساس ضرور ہوا تھا کہ مجھے اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے۔ میں نے تمہیں پسند کیا ہے، یقیناً محبت بھی کروں گا۔ جو نکاح کے دو بولوں سے خدا کی رحمت بن کر میرے اور تمہارے دل میں اترے گی۔ مت بھٹکو، اپنا راستہ کھوٹا مت کرو۔ اندھا دھند بھاگو گی تو منہ کے بل گرو گی۔ جو چیز تمہیں باعزت طریقے سے ملنے جا رہی ہے اس کے لیے خود کو ذلیل مت کرو۔ عفان نے ایک جھٹکے سے بازو چھوڑ دیا۔ ایمن لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ اور ایک بات اور، عفان نے وارننگ کے سے انداز میں انگلی اٹھائی۔ اس کی پیشانی پر شکن، آنکھوں میں شرارے اور لہجے میں سختی تھی۔ میں تنگ نظر یا تنگ سوچ کا مالک نہیں، لیکن کوئی اور تمہاری سوچوں میں مجھ سے زیادہ شامل ہو، تمہاری گفتگو میں مجھ سے زیادہ حصہ دار بنے، میں برداشت نہیں کروں گا۔ تم صرف میری ہو۔ اس کی پیشانی پر انگلی سے ٹہوکا لگا کر حتمی لہجے میں کہتے ہوئے چلا گیا۔ نمکین پانی ایک دم چھلک پڑا۔ مائرہ کمرے میں آئی تو وہ اپنی جگہ پر کھڑی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ مائرہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ سیاہ آہنی گیٹ بنا آواز کے کھلا اور اس کے اندر مقید آوازوں کو آزادی مل گئی۔ جوک در جوک لڑکیاں باہر کی طرف لپکیں۔ گاڑیوں، رکشوں اور وین کے شور نے گویا حشر اٹھا دیا۔ ذرا رکو، مومل بھی لپک کر وین میں سوار ہونے کو تھی جب نائن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ مومل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑ کر ذرا سا سائڈ پر ہو گئی۔ کیا ہے؟ مومل نے دوبارہ پوچھا۔ رش تو کم ہونے دو۔ نائن کی متلاشی نگاہیں نہ جانے کسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ روز اسی رش میں نکلتے ہیں۔ مومل ذرا سا جھنجھلائی۔ جانتی تھی وین والا محض 15 منٹ تک انتظار کرے گا۔
اور چلا جائے گا۔ نائن نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ مومل اپنی وین کو دیکھ رہی تھی جو تقریباً بھر چکی تھی، اب بس اسی کا انتظار تھا۔ رش بھی قدرے ختم ہونے لگا تھا۔ کچھ لڑکیاں وین سے سر نکالے غالباً اسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وین والا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ مومل کو پتہ تھا وہ اب آخری بار گیٹ کے پاس چکر لگانے آئے گا۔ وہ بھاگنے کو تیار تھی جب نائن نے زور سے ٹہوکا دیا۔ وہ دیکھو۔ کیا دیکھوں؟ وہ عجلت کا شکار ہوئی۔ سڑک کے دوسری طرف درخت کے نیچے بائک پر، اس نے تفصیل سے بتایا۔ مومل کی نگاہیں بھٹک کر مطلوبہ جگہ پر رکیں۔ بائک پر موجود سیاہ پینٹ شرٹ والا لڑکا اتنا ہی عام تھا جتنا یہاں اپنی بہنوں کو لینے آنے والے بیسیوں لڑکے، لیکن مومل نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدل لیا کیونکہ وہ لڑکا براہ راست اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ آصف ہے، نائن نے آرام سے بتایا۔ کون آصف؟ میرا کزن۔ مومل کو کچھ یاد آیا۔ تو میں کیا کروں؟ پتہ نہیں، کہتا تھا میرا تعارف کروا دو، تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ نائن کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا۔ خواہ مخواہ ہی؟ مومل نے کچھ غصے سے نائن کو گھورا، پھر بھاگ کر اپنی وین میں سوار ہو گئی۔ وین والے نے اسے دیر سے آنے پر تھوڑا سا ڈانٹا، پھر وین سٹارٹ کر دی۔ مومل کو جہاں جگہ ملی تھی اس سے آگے صرف ایک ہی لڑکی تھی۔ وین کے سٹارٹ ہوتے ہی مومل نے لڑکی کے کندھے کے اوپر سے باہر جھانکا، پھر گھبرا کر رخ موڑ لیا۔ وہ وہیں کھڑا اسی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ بدتمیز، بیہودہ۔ گھر آنے تک وہ دل ہی دل میں نائن اور اس کے کزن کو برا بھلا کہتی رہی تھی۔ تمہیں آج بھی کالج جانا ہے؟ وہ واش روم سے ہاتھ منہ دھو کر آئی اور الماری سے اپنا یونیفارم نکالنے لگی تو جوجو نے حیرت سے پوچھا۔ کلاسز آف ہونے کے ساتھ ہی جوجو نے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیا تھا۔ وہ اذان کے ساتھ اٹھتی، نماز پڑھتی، پھر اپنی کتابیں کھول کر ناشتے کے وقت تک پڑھتی رہتی، جبکہ مومو ابھی تک کالج جا رہی تھی۔ ظاہر ہے، مومل نے بے نیازی سے کہا۔ تمہاری یہ ایکسٹرا کلاسز کب ختم ہوں گی؟ مس زکیہ جانے۔ سارا سال کیا کرتی رہتی ہیں؟ جوجو جل کر بولی۔ اسے مومو کا اکیلے کالج جانا بہت کھلتا تھا۔ اعتراض تو مہرالنساء کو بھی بہت تھا، مگر مس زکیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ سارا سال گزارنے کے بعد وہ سلیبس ایکسٹرا کلاسز میں ہی کور کرواتی تھیں۔ دونوں کا سبجیکٹ تو ایک تھا مگر سیکشن الگ الگ تھے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مومو کے لیے چند دن غنیمت تھے جہاں وہ کسی بھی ڈر کے بغیر سارا دن نائن کے ساتھ گزار سکتی تھی۔ کالج میں وہ رونق نہ رہی تھی کہ زیادہ تر کلاسز آف ہو چکی تھیں۔ سیکنڈ ایئر کی بس وہی اسٹوڈنٹس آ رہی تھیں جنہیں پریکٹیکل کرنا ہوتے یا حاضری پورا کروانا ہوتی۔ مومل مخصوص جگہ پر بیٹھ کر نائن کا انتظار کرنے لگی۔ عموماً وہ اس سے پہلے ہی وہاں موجود ہوتی تھی، مگر آج غائب تھی۔ مس زکیہ کا پیریڈ شروع ہونے میں 15 منٹ رہتے تھے جب وہ آئی۔ کہاں رہ گئی تھی نائن؟ میں تو مایوس ہو گئی تھی۔ نائن نے اپنا 4 انچ کا پرس اس کے بیگ پر رکھا۔ وہ آج یونیفارم کے بجائے فروزی ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ جس کے بازو بے حد مختصر سے تھے، گلے میں قدیم طرز کا لائٹ موٹی سی زنجیر میں جھول رہا تھا۔ بالوں کی مناسب تراش خراش کی وجہ سے وہ خاصی جاذب نظر دکھائی دیتی تھی۔ پیریڈ نہیں لینا؟ اسے وہیں بیٹھتے دیکھ کر مومل نے پوچھا۔ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ نائن کا لہجہ لاپرواہی لیے ہوئے تھا۔ ہاں کہو۔ مومل حسب معمول تیار تھی۔ نوٹس یا پیسے؟ عام طور پر نائن کو ایسی ہی ہیلپ کی ضرورت رہتی تھی۔ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ چھٹی کے وقت میری مدر آئیں گی، تم ان سے کہہ دینا کہ کل تم نے مجھے گھر چھوڑا ہے۔ کیا مطلب؟ مومل کچھ نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ سیدھی سی بات کہی ہے کہ کل میں اکیلی نہیں بلکہ تمہارے ساتھ گھر گئی تھی۔ نائن نے اطمینان سے کہا۔ ایسا کیوں کہنا ہے؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ مومل نے تشویش سے پوچھا۔ کوئی خاص تو نہیں۔ نائن کا لہجہ اب بھی لاپرواہی کا مظہر تھا۔ کل میری ایک کزن نے مجھے فاروق کے ساتھ دیکھ لیا، خاصی جیلس ہے مجھ سے، اور پھر جا کر گھر میں بتا دیا۔ ویسے تو میرے گھر والے زیادہ دقیانوسی نہیں ہیں، لیکن اس نے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا۔ کچھ میرے گھر والے فاروق کو زیادہ پسند بھی نہیں کرتے، اس لیے تھوڑی پرابلم ہو گئی ہے۔ تم فاروق کے ساتھ گئی تھی؟ مومل کچھ پریشان ہو گئی۔ ہاں، بہت ضد کر رہا تھا۔ پھر اس کی ہونک صورت دیکھ کر بولی، تم اتنا حیران کیوں ہو؟ تم جانتی ہو ہم پہلے بھی ملتے رہتے ہیں۔ پھر بھی نائن، اگر تمہارے گھر والے پسند نہیں کرتے تو پلیز، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو میں فائقہ وغیرہ سے کہہ دیتی ہوں۔
नो प्रॉब्लम। नाइन ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। मैंने कब इनकार किया है? मोमल जल्दी से बोली। गुड, आओ पीरियड ले लें। बेचारी की इतनी सी मदद से मेरा क्या जाता है, लेकिन वो कर तो गलत रही है। अगर उसके घर वाले फ़रूक को पसंद नहीं करते तो उसे नहीं मिलना चाहिए। वो साथ चलते हुए सर झुकाए सोच रही थी। आसिफ तुम्हें सलाम कह रहा था। हम्म? मोमल बुरी ही तरह चौंकी। आसिफ का बता रही हूँ। नाइन ने 2 उंगलियां पर्स में घुसाकर च्युइंगम निकाली और रैपर उतारने लगी। मत बताया करो, मुझे तुम्हारे कज़न में कोई दिलचस्पी नहीं। मोमल ने मुंह बनाया। उसे तो है, तो मैं क्या करूँ? मरता है तुम पर। उसकी मर्जी, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। हमारे ख़ानदान में ऐसी बातों को मायूब समझा जाता है। मोमल ने नाक चढ़ाकर कहा। मोहब्बत ख़ानदान बरादरी नहीं देखती। कौन सी मोहब्बत? मोमल उछल पड़ी। वही जो वो तुमसे करने लगा है। नाइन ने नज़ाकत से च्युइंगम 2 हिस्सों में तकसीम की और आधी उसकी तरफ बढ़ा दी। हम्म। मोमल ने च्युइंगम लेकर मुंह में डाली। बहरहाल ये तुम्हारा मसला है, ये तुम्हारे कज़न का मसला होगा, मेरा नहीं। मोमल ने मज़ीद बेनियाजी दिखाई। ओके, डायरी लाई हो? नाइन ने बहस समेटी। हाँ, मैंने कुछ नई नज़में लिखी हैं। मोमल ने डायरी बैग से निकाल कर उसे थमा दी। कल वापस कर दूंगी। तभी पीरियड की बेल हो गई तो वो दोनों उठ गईं। छुट्टी के वक्त नाइन उसे लेकर गेट के पास वाले ग्राउंड में चली आई। वो बेफिक्री से बातें कर रही थी, जबकि मोमल बार बार तशवीश से उसका चेहरा देखती, मगर वहाँ तफक्र परेशानी का शायबा तक ना था। पास से गुजरती मरियम ने मोमल को नाइन के साथ देखा तो तासुब से सर झटक कर रह गई। ये लड़की बर्बाद होगी, उसने बुड़बुड़ाते हुए गोया पेशगोई की। तुम्हें उसकी इतनी फ़िक्र क्यों है? मरियम की सहेली ने उसे टोका। क्योंकि मैं नाइन को जानती हूँ। मुझे मोमल पर तरस भी आता है और गुस्सा भी। मेरा और नाइन का घर। दोनों बातें करते हुए गेट से बाहर निकल गईं। तभी एक औरत उनके करीब आ खड़ी हुई। नवीन? मोमल ने हैरत से उसे देखा। 30-35 साला वो खातून किसी भी तरह नाइन की वालदा नहीं हो सकती थी। अगरचे उनकी शक्ल बहुत हद तक नाइन से मिलती थी, मगर वो उसकी मदर नहीं हो सकती थी। ये मेरी आपी हैं। नाइन ने उसकी उलझन रफ़ा की और साथ ही तारुफ मुकम्मल किया। और ये मोमल है। उसकी आपी ने मोमल को सर तपा देखा। मोमल पजल सी हो गई। नवीन कल तुम्हारे साथ गई थी? उनका लहजा तहकुमाना था। लिबास और जेवर से वो शादीशुदा और खाते पीते घराने की फ़र्द लगती थी। जी। मोमल ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। क्यों? मोमल ने इस सवाल पर एक नज़र नाइन को देखा। वो लाताल्लुकी से गेट से बाहर झांक रही थी। उसे कोई लेने नहीं आया था। मैंने कहा मैं छोड़ जाती हूँ। किस पर जाती हो? वैन पर। ये बात उसके बहनोई को बता सकती हो? अब के मोमल थोड़ा झिझकते हुए चुप हो गई। नाइन ने आहिस्तगी से उसका हाथ दबाया तो मोमल ने बेख्तियार इस बात में सर हिला दिया था। ठीक है, आओ। दोनों उनके साथ कॉलेज के गेट से बाहर निकल गईं। गेट के एक तरफ स्याह रंग की गाड़ी में नाइन का बहनोई मौजूद था। उन्हें देखकर बाहर निकल आया। वज़ाकता और चेहरे से महज़्ज़ब और पढ़ा लिखा लगता था। उसके साथ गई थी कल नाइन। ये कहते हुए उनके लहजे में हल्की सी तलखी धर आई। मोमल ने भी जल्दी से तायद की। मैंने छोड़ा था, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, उसके बहनोई ने संजीदगी से कहा, फिर पूछने लगा। पहले भी कभी छोड़ा है? मोमल घबरा सी गई। न जाने नाइन ने क्या कहा होगा। चोर नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। अब मैं जाऊं? वो जल्द अज जल्द वहाँ से भाग जाना चाहती थी। उसने पुरसोच अंदाज में कहा। मोमल जल्दी से भागकर अपनी वैन में सवार हो गई। उसे डर सा लगा, अगर उन्होंने वैन वाले से पूछ लिया तो नाइन का बहनोई अभी तक रुख मोड़ कर वैन की तरफ देख रहा था और उसकी आपी न जाने क्या कह रही थी। मोमल ने वैन जल्दी चलाने का शोर मचा दिया। ये नाइन क्या क्या करती रहती है। मोमल सारा रास्ता यही सोचती आई। घर पहुंची तो जोजो लाउंज में किताबें बिखराए बैठी थी। सर पर तेल लगाए कस कर चोटी बांधी गई थी। वो वाकई मेहरुनिसा की बाअदब बेटी थी। आ गई? उसने सर उठाकर मोमल को देखा। तो क्या वहीं रहती? मोमल ने अपना बैग और जर्नल वगैरह उसके करीब रखे। तुम्हारा बस चले तो यही करो। जोजो ने इत्मीनान से तंज किया। ज़्यादा तंज की ज़रूरत नहीं। खाने में क्या है? डांट। और क्या है? और भी डांट ही है। जोजो हंसी तो मोमल ने मुंह बना लिया। आज मेन्यू कुछ चेंज नहीं हो सकता। तभी मेहरुनिसा चली आई। मोमल ने सलाम किया तो जवाब देकर फ़ौरन पूछा, ये तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस कब ख़त्म होंगी? बस 2 दिन हैं, मोमल ने आहिस्तगी से जवाब दिया। अच्छी बात है, नहीं भी ख़त्म होती तो तुम अब घर बैठकर तैयारी करो।
انہوں نے نہ جانے اتنے دن کیسے برداشت کر لیا تھا۔ نائن بھی آتی ہے؟ جوجو نے اچانک پوچھا۔ ظاہر ہے وہ کالج میرے باپ نے صرف میرے لیے نہیں کھولا، مومل نے جل کر کہا۔ اس لیے تمہاری ایکسٹرا کلاسز طویل ہوتی جا رہی ہیں۔ ممی ٹھیک کہتی ہیں، تمہیں اب گھر بیٹھ کر تیاری کرنا چاہیے۔ تم میری اماں بننے کی کوشش مت کرو۔ مومل غصے میں اپنا بیگ اٹھا کر اندر چلی گئی۔ اگلے دن مومل کا خیال تھا کہ نائن ایک بار پھر اس کے سامنے اسی طرح شکر گزار ہوگی جیسا کہ پہلی بار ہوئی تھی۔ آخر اس نے دوسری بار نائن کا ساتھ دیا تھا، ایک خطرناک سچویشن سے نکالا تھا، مگر نائن اتنے نارمل انداز میں ملی گویا کل کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ آخر مومل سے رہا نہ گیا تو خود ہی پوچھ بیٹھی، کسی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ کس بارے میں؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ وہی کل، مومل نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نہیں، کسی نے کیا کہنا تھا، وہ بات تو ختم ہو گئی۔ اس نے گویا خود بھی بات ختم کر دی تھی۔ یہ اپنی ڈائری پکڑو۔ مجھے تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، البتہ آصف نے ضرور پڑھی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا تم میری چیزیں اسے مت دکھایا کرو، مومل نے غصے سے ٹوکا۔ اب میں کیا کروں، اسے تمہاری ہر چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے، کہیں بھی چھپا لوں ڈھونڈ ہی لے گا، نائن نے لاپرواہی سے کہا۔ آخر تمہارا کزن مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ مومل نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تمہیں چاہتا ہے اور کیا؟ مومل کچھ چپ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر بے اختیار پوچھا، محبت ایسے ہوتی ہے؟ تو کیا اس سے پہلے کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے؟ نائن نے جیسے اس کا مذاق اڑایا، پھر گھاس پر لیٹ گئی۔ گراؤنڈ میں بس اکا دکا لڑکیاں ہی موجود تھیں جو دور بیٹھی سموسوں اور برگر سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ اچھا، مومل کو خیال آیا، عفان کو بھی ایمن سے اسی طرح محبت ہوئی تھی، بالکل اچانک، اور اس نے جھٹ پٹ منگنی بھی کروا لی۔ کتنا پراؤڈ سی پھرنے لگی تھی ایمن، خاطر میں تو پہلے بھی کسی کو نہ لاتی تھی، اب تو دماغ ساتویں آسمان پر تھا۔ تمہارا کزن کرتا کیا ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا ہے، نائن نے آنکھیں بند کیے ہوئے جواب دیا۔ اچھا؟ مومل کچھ سوچتے ہوئے ڈائری کی شفاف سطح کو کھرچنے لگی، پھر ڈائری کھولی تو سرخ گلاب پھسل کر اس کی گود میں آ گرا۔ اس نے حیرت سے ادھ کھلے سوکھے گلاب کو دیکھا۔ یہ یقیناً نائن نے نہیں رکھا تھا۔ مومل نے چور نگاہوں سے نائن کی طرف دیکھا، وہ ہنوز سابقہ پوزیشن میں پڑی تھی۔ اس نے گلاب مٹھی میں دبوچ کر ڈائری کھولی۔ ڈائری وہیں سے کھلی جہاں وہ گلاب رکھا گیا تھا، کہ وہاں اپنا نشان اپنی باس اور ایک سوکھی پتی چھوڑ گیا تھا۔ وہاں کچھ بھی الگ سا نہ لکھا گیا تھا، لیکن مومل ہی کی نوٹ کی گئی نظم کو سبز پینسل سے ٹک مار کر کے نظم کے آخر میں سبز پینسل سے ہی سائن کیے گئے تھے۔ اس نے آہستگی سے ڈائری بند کر کے گھٹنے سمیٹ لیے۔ اس کی گود میں دھری مٹھی میں گلاب دبا ہوا تھا، اوائل مٹی کی خوشبوؤں سے اوجل خوشگوار رات کا پہلا پہر، آسمان کے تاریک سینے پر ٹنگا ادھورا چاند، ستاروں سے جگمگاتی رات، خوشبو بھری فضا میں گھلی انسنی انجانی سی سرگوشیاں، ہلکی معطر ہوا کی کھلے بالوں سے اٹکھیلیاں، اور کورے ذہن کی شفاف سطح پر ہلکورے لیتا ادھ کھلا گلاب، جس کی باسی خوشبو نے اس کے کنوارے انچھوئے جذبوں میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ وہ کسی قیمتی متاع کی طرح سوکھتے گلاب کو ہتھیلیوں میں سنبھالے بیٹھی تھی، جس کی پتی پتی بکھرنے کو تیار تھی۔ ہر بکھرنے والی پتی کو وہ کسی متاع عزیز کی طرح سنبھال کر ڈائری کے اوراق میں رکھ لیتی تھی۔ اس کے عقب میں ایمن کے کمرے کی کھڑکی روشن تھی۔ مومل کے پاس یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ ایمن کیوں جاگ رہی ہے، وہ تو خود عالم خواب میں تھی، نرم چاندنی کے حصار میں بادلوں پر سر رکھے کسی سہانے روح پہلے سفر پر گامزن تھی۔ اس نے لاکھ نائن کو جھٹلایا ہو، مگر اندر کہیں یہ خوبصورت احساس جاگ گیا تھا کہ وہ چاہی جا رہی ہے، کوئی اس سے متعلقہ ہر چیز کو بڑے جذب سے چھوتا ہے، اسے دیکھنے کے لیے گھنٹوں کالج کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ ڈائری پر لکھی نظم کو اس نے ایک بار نہیں کئی بار پڑھا تھا۔ وہ کسی نامعلوم شاعر کی نظم اس کے لیے کتنی خاص ہو گئی تھی۔ اسے لگا یہ نظم پہلی بار لکھی گئی ہے اور خاص اسی کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس کے لب دھیرے دھیرے وہ نظم گنگنانے لگے، کچھ دور ہمارے ساتھ چلو، ہم دل کی کہانی کہہ دیں گے، سمجھے نہ جسے تم آنکھوں سے، وہ بات زبانی کہہ دیں گے۔ پھولوں کی طرح ہونٹوں پر ایک شوخ تبسم بکھرے گا،
دھیرے سے تمہارے کانوں میں ایک بات پرانی کہہ دیں گے، اظہار وفا تم کیا جانو، اقرار وفا کیا جانو، ہم ذکر کریں گے غیروں کا اور اپنی کہانی کہہ دیں گے، کچھ دور ہمارے ساتھ چلو، کچھ دور ہمارے ساتھ چلو۔ اور بہت دیر تک زیر لب اسی مصرے کی تکرار کرتی گزرتی رات کی فسوں خیزی کو جذب کرتی رہی۔ تبھی سارے روپ پھیلے احساسات ایک ہی پل میں اُڑن چھو ہو گئے۔ مومل کو لگا گویا سورہ اسرافیل پھونک دیا گیا ہو۔ مہرالنساء اس کے سر پر کھڑی پوچھ رہی تھی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ممی میں آدھی رات کو تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ مہرالنساء کا غصہ تو ایک طرف، ان کی حیرت ہی کم نہ ہو رہی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی اور گرمی بھی لگ رہی تھی۔ بکواس بند کرو، جب میں نے منع کیا ہے کہ تم لوگ مغرب کے بعد برآمدے اور لان کی طرف نہیں نکلو گی، تو پھر یہ کس کی یاد میں یہاں بیٹھ کر آہیں بھر رہی ہو؟ شریف لڑکیوں والی تو کوئی بات ہی نہیں رہی۔ اب میں اپنے بکھیرے نمٹاؤں یا تم لوگوں کی نگرانیاں کرتی پھروں؟ امتحان سر پر ہیں اور تم یہاں چاند یاترا میں لگی ہوئی ہو۔ کیا کروں میں تمہارا؟ تم بالکل ہی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہو۔ مہرالنساء کو برسنے کا موقع چاہیے تھا۔ ممی بس بھی کریں، ایسا کیا کر دیا ہے جو آپ سارے محلے کو سنا رہی ہیں؟ وہ بھی انہی کی بیٹی تھی۔ بکواس بند کرو۔ مہرالنساء نے بغیر لحاظ کیے تھپڑ کھینچ مارا۔ ہاتھ تو ان کا پہلے ہی کھل گیا تھا۔ اندر دفع ہو جاؤ ورنہ زبان کھینچ لوں گی۔ اور آپ کر بھی کیا سکتی ہیں؟ مومل روتے ہوئے اندر بھاگ گئی۔ یہ لڑکی واقعی ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ پیچھے وہ بربراتی رہ گئی تھیں۔ غصہ سوا نیزے پر تب پہنچا جب ملگجی روشنی میں فرش پر بکھری گلاب کی پتیاں دیکھیں۔ یہی پتیاں تمہاری قبر پر سجاؤں گی، کمینی، ذلیل، میری اولاد تو لگتی ہی نہیں۔ انہوں نے پاؤں سے پتیاں مسل دیں، حالانکہ صرف مومل ہی ان کی اولاد لگتی تھی، زبان درازی میں بھی اور بد دماغی میں بھی۔ یہ تم نے کیا کیا ایمن؟ مائرہ کی ماما نے بہت تعصب سے روتی ہوئی ایمن کو دیکھا۔ معاملہ ڈھکا چھپا نہ رہا تھا، بلکہ کھل کر ان کے سامنے آ گیا تھا۔ مرد کے دل میں شک ڈالنے کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ اس کے قریب بیٹھی پیشانی پر دونوں ہاتھ مسل رہی تھیں۔ میں تو صرف اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ اور مشکل ایمن کے آنسو تھمے۔ اس جتن کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ تو پہلے ہی تمہاری طرف متوجہ تھا۔ کیا منگنی اس بات کا ثبوت نہ تھی؟ بیسیوں لوگوں کے سامنے عفان نے تمہیں اپنا بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ خاندان، برادری، مائرہ کی پھپھو کتنی بھی لبرل سہی، رشتے ناطے کرتے ہوئے 10 باتیں دیکھیں اور سوچی جاتی ہیں۔ یوں خاندان سے باہر ایک انجان لڑکی کو اپنی بہو کے طور پر منتخب کرنا، جبکہ ان کے اپنے خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں۔ کیا یہ سب یوں ہی ہو گیا؟ عفان کو کہاں کہاں اور کس کس محاذ پر نہیں لڑنا پڑا۔ میں نے مائرہ سے کہا تھا کہ وہ تمہیں یہ سب مت بتائے، کہیں تم اپنے آپ کو اس خاندان میں ان چاہی تصور نہ کرو۔ وہ سنجیدگی سے کہتی چلی گئیں، ان چاہی ہی ہوئی نا، بدگمان تو وہ ازل سے ہر کسی سے تھی۔ مائرہ کی ماما نے بمشکل خود پر ضبط کیا اور رسانیت سے پوچھنے لگیں، وہ کیسے؟ کیا عفان کی والدہ کے کسی بھی طرز عمل سے ایسا لگا؟ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے گھر والے آمادہ نہیں تھے، مگر بیٹے کی خوشی کے لیے جب انہوں نے تمہیں اپنایا تو پوری فراخ دلی اور خلوص کے ساتھ اپنایا۔ لیکن عفان مجھے کبھی اہمیت نہیں دیتے، ایمن نے احتجاج کیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ مائرہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی انہیں سن رہی تھی۔ پتہ نہیں تم اہمیت کو کن معنوں میں لیتی ہو ایمن بی بی۔ زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں، جہاں ہر 5 منٹ بعد رومانٹک ڈویٹ چل رہا ہو، جہاں ہیرو ہیروئن پارکوں میں گھومتے رومانٹک ڈائلاگ بول رہے ہوں یا چاندنی راتوں میں جاگ جاگ کر محبت کا ثبوت دیتے ہوں۔ کم عمر ہو، نادان ہو، مگر اتنا تو سمجھ سکتی ہو کہ زندگی فلم نہیں ہے، یہاں یہ سب نہیں چل سکتا۔ ایمن کے ذہن میں طاہر محمود کی مخمور نگاہیں اور والہانہ انداز چھلکنے لگا۔ اور اگر چل بھی رہا ہو، ان کی بات ابھی جاری تھی، تو معاشرہ اسے کن معنوں میں دیکھے گا؟ رضوان اور مائرہ کزن ہیں، ان کی آپس میں بات ہوتی ہے، مگر میں نے کبھی مائرہ کو اس کے ساتھ باہر جانے کی اجازت نہیں دی، اور خدا کا شکر ہے کہ مائرہ نے بھی کبھی میری حکم عدولی نہیں کی۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں عفان کے ساتھ گھر سے باہر ملنا چاہتی ہوں؟ ایمن نے آہستگی سے کہا، مگر اس نے فون پر بھی کبھی میرے ساتھ ڈھنگ سے بات نہیں کی۔ میں اس سے بات کروں گی، لیکن تمہیں بھی اس کا انداز پہچاننا چاہیے۔
یہ چھیڑ چھاڑ، یہ شرارت اس کے مزاج کا حصہ ہے۔ وہ مجھے جاہل اور نادان سمجھتا ہے۔ نادان تو خیر تم ہو۔ مائرہ کی مما نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ عقل والی ہوتی تو یہ سب کرتی؟ عفان کے دل میں شک بٹھا کر تم نے اپنے ہی رستے میں کانٹے بوئے ہیں۔ خیر، تم نے نادانی تو کی ہے، اور تمہاری بری عادت یہ ہے کہ تم دوسروں کی باتوں میں جلد آ جاتی ہو۔ مگر وہ کیسا خیر خواہ ہے جو تمہیں الٹے سیدھے مشورے دے رہا ہے؟ جو آج تم سے اتنا کچھ کروا گیا، وہ آئندہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ اور تم ہو کہ بے وقوفوں کی طرح اس کی باتوں میں آ کر سب کچھ کرتی چلی گئی، اور اس پر مصر ہو کہ تمہیں عقل مند بھی سمجھا جائے۔ مائرہ کی مما ضبط کرتے کرتے کچھ نہ کچھ سنا ہی گئیں۔ آپ طاہر بھائی کو تو کچھ نہ کہیں، انہوں نے کبھی میرا برا نہیں چاہا۔ میں تو پڑھنے پر بھی آمادہ نہ تھی۔ یہ طاہر بھائی ہی ہیں جنہوں نے مجھے کالج میں ایڈمیشن لینے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے ہی سمجھایا تھا کہ مجھے حوصلے کے ساتھ جینا ہے، اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، ورنہ میں تو مہرالنساء کے ہاتھوں کٹ پتلی ہی بن کر رہ جاتی۔ ہتھیلیوں سے چہرہ صاف کرتے کرتے ہوئے ایمن بھی تیز تیز بول گئی۔ مائرہ کی مما کے چہرے پر بیزاری و ناگواری در آئی، تبھی بولی تو لہجے میں گہرا طنز تھا۔ ہاں، اس نے تمہارا کبھی برا نہیں چاہا، اور اب تو کچھ زیادہ ہی بھلا چاہنے لگا ہے۔ اور یہ کس نے کہا کہ تمہیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے؟ نہ تم ابھی اتنی بڑی ہوئی ہو اور نہ سمجھدار۔ تمہارے والدین حیات ہیں، تمہارے لیے تم سے بہتر سوچ سکتے ہیں۔ اب تم اچھی اور سمجھدار لڑکیوں کی طرح بیہیو کرو۔ کیا کروں؟ ان سے ملنا چھوڑ دوں؟ ایمن نے کس قدر تلخی سے کہا، اسے افسوس ہوا۔ عفان کے رویے سے گھبرا کر وہ سب کچھ خواہ مخواہ مائرہ کی مما سے کہہ گئی۔ نہیں، لیکن اپنے گھر والوں کی اجازت سے ملو۔ آپ جانتی ہیں وہ لوگ ان کے خلاف ہیں۔ اب بات دوسری ہے، ان کے آپس میں لاکھ اختلاف ہوں، اب رشتہ تمہارے حوالے سے سمجھا جائے گا۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں نہیں روکیں گے۔ تم اپنے والد سے بات کرو۔ آپ سمجھتی نہیں ہیں ایمن، تم نہیں سمجھ رہی، تم خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہو۔ وہ کچھ جھنجھلا گئیں۔ ایمن کی آنکھیں دوبارہ سے بھر آئیں۔ تب انہوں نے بمشکل اپنا لہجہ نرم کیا۔ ایمی بیٹی، میں جانتی ہوں تم ان رشتوں کے لیے بہت ترسی ہو، مگر ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی ہے۔ اپنے اور طاہر محمود کے تعلقات میں بھی اعتدال لاؤ، کچھ فاصلہ رکھو۔ عفان کے سامنے بار بار اس کا ذکر مت کرو، اس سے وہ متوجہ تو کیا خاک ہوگا۔ ہاں، تم سے دور ضرور جا سکتا ہے۔ میری باتوں پر غور کرنا، میں نے تمہیں کبھی مائرہ سے کم نہیں سمجھا۔ وہ اسے رسانیت سے سمجھاتی رہی۔ ایمن غور سے سنتی رہی، مگر وہ یقین سے نہ کہہ سکتی تھی کہ اس نے کس بات کو صرف سنا ہے اور کس کو سمجھا۔ مگر انہوں نے یہ ضرور سوچا کہ وہ اس معاملے کو ایمن کے گھر والوں کے سامنے ضرور لائیں گی۔ مائرہ کی مما نے اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ مہرالنساء گمسم سی سنتی رہیں۔ ایمن کے نانا طاہر محمود، ایمن کا کزن، وہ یہ کون سی کہانی سنا رہی تھیں؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بری طرح الجھ گئیں۔ وہ کچھ اور تفصیل میں گئیں۔ بہت ہی عجیب بات بتائی آپ نے۔ ایمن نے آج تک اس کا ذکر نہیں کیا۔ وہ سمجھتی ہے کہ آپ لوگ اسے اس کے نانا سے نہیں ملنے دیں گے۔ وقار الحسن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں کون ہوتی ہوں اعتراض کرنے والی؟ آپ تھوڑی سی معاملہ فہمی سے کام لیں، اپنے ہسبینڈ سے اس مسئلے پر بات کریں۔ آپ کی پوزیشن میں سمجھتی ہوں، ابھی تو کچھ نہیں ہوا، بات بھی معمولی ہے، مگر رائی ہی سے پہاڑ بنتا ہے۔ مجھے ایمن سے اس بے وقوفی کی امید نہ تھی۔ وہ تو شاید کچھ نہ بتاتی، لیکن اس دن میں نے عفان اور اس کی باتیں سن لی تھیں۔ ذرا سختی سے پوچھا تو اس نے گھبرا کر بتا دیا، ورنہ وہ مزید نہ جانے کہاں تک جاتی۔ وقار بھائی سے کہیں کہ وہ ایمن کو یہ کانفیڈنس دیں کہ وہ جب چاہے اپنے ننیال جا سکتی ہے، ان سے مل سکتی ہے۔ اس مسئلے کو کسی طرح ہینڈل کریں۔ طاہر محمود کے مسئلے کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ مہرالنساء کے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جانتی تھی جس مسئلے کو ایمن نے ننیالی عزیزوں تک محدود کیا ہے، وہ صرف وہاں تک محدود نہیں تھا۔ مائرہ کی مما کی نظر وہاں تک نہیں گئی تھی، یا انہوں نے دانستہ چشم پوشی کی تھی۔ مہرالنساء سمجھ نہ سکیں۔ ویسے تو مائرہ کے پھپھو کا خیال ہے کہ ایگزامز کے فوراً بعد کی تاریخ رکھ لی جائے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے بھی کہہ دوں۔ شاید وہ آپ کو خود بھی فون کرنے والی ہیں۔ تھوڑا سا وقت ہے اور میں چاہتی ہوں یہ وقت بغیر کسی بدمزگی کے ختم ہو جائے۔ فائزہ، میں آپ کی فراخ دلی کی قائل ہو گئی ہوں، مہرالنساء نے کہا۔ بہرحال آپ اس کی سسرالی رشتہ دار ہیں، چاہتی تو اس واقعے کو دوسرا رنگ بھی دے سکتی تھی۔ نہیں نہیں، انہوں نے ایک گہری سی سانس بھری۔ میرا اور ایمن کا ناتا اس سے بھی پرانا ہے، اس وقت سے ہے جب آپ بھی یہاں نہیں تھیں۔
میں اسے بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ محبتوں کو ترسے ہوئے دل ذرا سی محبت بھری ڈھارس سے پگھل جاتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ خدا سے دعا کریں ہماری بچیاں عزت کے ساتھ اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ یہ تو ہر ماں کی دل کی دعا ہوتی ہے، اور میں بھی بیٹیوں والی ہوں، مہرالنساء نے رسانیت سے کہا۔ میں عفان کو بھی سمجھاؤں گی وہ ایمن کے ساتھ اپنا رویہ بدلے۔ عفان کا کیا رد عمل تھا؟ مہرالنساء نے پوچھا۔ عفان بہت بھلا لڑکا ہے، تنگ ذہن کا نہیں ہے، مگر ایمن نے یہ سب کچھ دانستہ کیا ہے، اور مرد تھوڑے پوزیسو ہوتے ہیں۔ انہوں نے ذرا گول مول ہی بات کی۔ مہرالنساء خاموش ہو گئیں۔ ریسیور رکھنے کے بعد وہ بہت دیر تک سوچتی رہیں کہ وقار الحسن سے بات کریں یا نہیں۔ ممی، کھانا نہیں ملے گا؟ جو پڑھتے پڑھتے اٹھ کر آئی تھی۔ ہاں کھا لو۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آج کھانا ٹیبل پر نہیں لگے گا۔ جو نے ان کی بے توجہی محسوس کی تو پوچھ بیٹھی، ممی کیا سوچ رہی ہیں؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً کھسک گئی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، کوئی تعلق ہے اس ماسٹر اور ایمن کے مابین۔ وہ بربرائیں۔ وہ ماسٹر؟ وہ اچھی شخصیت کا مالک ہے، کوئی بھی لڑکی اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ مجھے مومو اور جوجو کی فکر کرنا چاہیے، خاص طور پر مومل کی، وہ کچھ زیادہ ہی بگڑتی جا رہی ہے۔ چاندنی راتوں میں جاگنا، گلابوں سے باتیں، لڑکیاں سچ مچ جوان ہو گئی ہیں۔ پہلے اس ماسٹر کو ہٹاتی ہوں، مگر ماسٹر سے تعلق ایمن کا ہے، اور مجھے ایمن کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ میری نہیں، سارا کی بیٹی ہے۔ اب یہ سارا کے والد، اف، ان کا ذہن خلجان کا شکار ہونے لگا۔ خیالات کی بے ربطی فیصلے پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ ماسٹر کو ہٹانے کی ضرورت نہیں، چند دنوں کی تو بات ہے۔ وہ اپنے آخری جملے پر غور کرنے لگیں، پھر گویا کسی فیصلے پر پہنچ کر مسکرا دیں۔ ہاں، چند دنوں کی تو بات ہے، پھر تو اسے بیاہ کر چلے ہی جانا ہے۔ ٹھیک ہے امی ڈارلنگ، تم کچھ دن اور ان عزیزوں سے مل لو۔ طاہر محمود کے حوالے سے جو کھٹک عفان کے دل میں تم نے پیدا کر دی ہے، وہ تمہیں ان سے خود ہی نہیں ملنے دے گا۔ سو کچھ دن مزید عیش کر لو۔ کچھ عرصے کا یہ مختصر سا افیئر تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا۔ انہیں مکمل یقین تھا ایمن اور طاہر محمود کے مابین کزن شپ کے حوالے سے کوئی اور بھی تعلق ہے، اور ان کا خیال کچھ زیادہ غلط بھی نہ تھا۔ ان دنوں وہ وقار الحسن کے فون کا انتظار کر رہی تھیں جب ایمن کی ہونے والی ساس کا فون آ گیا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ انہیں مائرہ کی مما نے اس قدر جلد فون کرنے پر اکسایا یا انہیں خود خیال آ گیا تھا۔ بیٹی والوں کو 100 تیاریاں کرنا ہوتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں، انہوں نے کہا تھا۔ آپ نے بہت اچھا کیا، فائزہ نے بھی مجھ سے بات کی تھی۔ دراصل عفان کی چھٹی انہی دنوں میں منظور ہو رہی ہے، ابھی تو وہ 1.5 ماہ کے کورس پر جا رہا ہے۔ اچھا ہے، تب تک بچیاں بھی امتحانوں سے فارغ ہو جائیں گی۔ میری دونوں بہویں گھر آ جائیں تو میں اور عفان کے بابا حج پر چلے جائیں گے۔ وہ تفصیل بتانے لگیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ وقار بھائی سے بھی بات کر لیں، وہ ان دنوں آ سکیں گے؟ آج کل میں ان کا فون آنے والا ہے، میں پوچھتی ہوں۔ میری تو خود یہی دعا ہے جلد از جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ بیٹی، پھر ستیلی بیٹی کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے، مہرالنساء نے کہا، پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون رکھ دیا۔ وقار الحسن کا فون اسی شام کو آ گیا تھا۔ وہ کچن میں کھانا پکا رہی تھیں جب بابر نے انہیں آواز دی۔ وہ ہاتھ صاف کرتی لاؤنج میں آ گئیں، ایک اچڑتی سی نظر پاس بیٹھی ایمن پر ڈالی اور ریسیور تھام لیا۔ ایمن اپنی پوری حسیات کے ساتھ ان کی طرف متوجہ تھی، یوں ہی اسے شک سا تھا کہیں مائرہ کی مما نے مہرالنساء سے کوئی بات نہ کر دی ہو۔ ٹھیک ہو؟ بچے کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں۔ مہرالنساء نے کنکھیوں سے ایمن کو دیکھا، وہ ایمن کی توجہ محسوس کر رہی تھیں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد مہرالنساء نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھا۔ ایمن، تم جاؤ۔ جی؟ ایمن نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ دوبارہ کچھ بھی کہے بغیر مہرالنساء نے ہاتھ سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایمن اٹھ تو گئی مگر دروازے کے عقب میں رک گئی۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ مہرالنساء کیا کہہ رہی ہیں۔ ایمن کی ساس کا فون آیا تھا، امتحانوں کے فوراً بعد کی تاریخ مانگ رہی ہیں۔ اچھا، انہیں معلوم تھا کہ ایمن امتحانوں کے بعد رخصت ہو جائے گی، مگر سن کر دل کو دھچکا سا لگا۔ ان کی بیٹی پرائی ہونے جا رہی تھی۔ کس سوچ میں ڈوب گئے؟ یہ مرحلہ بہت جلدی ہماری زندگی میں آ گیا، انہوں نے ایک طویل سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، بیٹیوں کی ذمہ داری جتنی جلدی سر سے اترے اتنا ہی اچھا ہے۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے بیٹیاں بوجھ ہوں۔ بوجھ ہی تو ہیں، آپ گھر سے دور، باپ ہو تو 100 قسم کی جھجک ہوتی ہے، میں کہاں تک ان کی نگرانی کروں؟
آپ تو ساری ذمہ داری مجھ پر لاد کر چلے گئے۔ راتوں کی نیندیں تو میری اڑی ہیں۔ ایسے کیوں کہتی ہو؟ مجھے اپنے بچوں پر پورا اعتماد ہے۔ ہر والدین کو ہوتا ہے۔ اس کے باوجود خیر، آپ کی کال لمبی ہو رہی ہے، بتائیں اس کی ساس کو کیا جواب دوں؟ ٹھیک ہے، وہ جو تاریخ مانگ رہی ہیں دے دو۔ آپ کو چھٹی کا مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، میں ابھی سے اپلائی کر دوں گا، امید ہے مل جائے گی۔ شادی کی تیاریوں کے لیے کچھ زائد؟ تم بالکل فکر مت کرو، میں نے اس مقصد کے لیے کچھ بچت کر رکھی ہے۔ ضرورت پڑی تو طارق سے قرض بھی مل جائے گا، بس کوئی کمی نہ ہونے دینا۔ میری بیٹی بہت دھوم دھام سے رخصت ہوگی۔ وہ جذباتی سے ہو گئے۔ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پہلی بار مہرالنساء کے دل سے نکلا۔ شاید وہ وقار الحسن کے لہجے کی جذباتیت سے متاثر ہو گئی تھیں۔ اور سنو، ہر چیز ایمن کی پسند کی ہونی چاہیے، پیسے کی پرواہ بالکل مت کرنا۔ وہ ذرا امتحانات سے فارغ ہو جائے، ابھی میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتی۔ خاص چیزیں بنانا شروع کرتی ہوں، زیور اور کپڑا لتا تو اسی کی پسند کا ہوگا۔ وقار الحسن کیا کہہ رہے تھے یہ ایمن نے نہیں سنا۔ مہرالنساء نے کیا کہا ایمن نے حرف سنا۔ ایمن کی شادی؟ میری شادی؟ اس کے ارد گرد دھماکے ہونے لگے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ میری شادی؟ عفان کے ساتھ؟ دل و دماغ میں وحشت کا جنگل سا اگایا۔ وہ جانتی تھی اس کی شادی ہونا ہے، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی شادی عفان کے ساتھ طے ہے، مگر یوں لگا کوئی نئی بات سنی ہے، ایسی بات جسے نہ دل تسلیم کر رہا تھا نہ دماغ۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں چکرانے لگی، مگر کب تک؟ بے بسی کے گہرے احساس کے ساتھ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ دروازہ ہلکے سے دباؤ پر کھلتا چلا گیا۔ دھول اور پتوں سے بھرا صحن نظروں کے سامنے تھا۔ خزاں کا موسم تو نہیں، پھر اتنے سوکھے پتے؟ ابھی دھوپ رخصت نہ ہوئی تھی۔ گرم فضا اور ویران صحن نے اسے مزید مغموم کر دیا۔ سامنے ہی برآمدہ تھا، اور برآمدے میں کرسی پر براجمان طاہر محمود کو دیکھ کر وہ لڑکھڑا سی گئی۔ کتنا چاہا تھا کہ وہ یہاں نہ آئے، لاکھ خود پر پہرے بٹھائے، جبر کیا، مگر میں اب عفان کی ہونے جا رہی ہوں، مجھے اپنا رستہ بدل لینا چاہیے۔ اس نے خود کو بارہا باور کروایا تھا، عفان مجھ سے محبت کرتا ہے، بس اس کی محبت کا انداز جدا ہے، مگر دل ناداں تھا کہ بہلتا ہی نہ تھا۔ میں صرف نانا جان سے ملنے جا رہی ہوں، مل کر آ جاؤں گی۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینا اتنا بھی آسان نہ تھا۔ وہ خوب جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہے، اور اب وہ سامنے تھا، ایک ہاتھ میں اخبار تھامے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر کھڑا ہو گیا۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ وہ طاہر محمود کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آؤ ایمن، کیسی ہو؟ ٹھیک تو ہو نا؟ وہ بشاش سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، لیکن یہاں نہیں، یہاں گرمی ہے، اندر آ جاؤ۔ ایمن نے کچھ بے یقینی سے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ کئی دن نہیں آئی تھی، اسے تو یہ دن صدیوں پر محیط لگے تھے، لیکن طاہر کے لہجے میں کوئی بےتابی نہ تھی۔ اس نے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ نانا اسٹڈی میں ہیں؟ طاہر کا رخ اسٹڈی کی بجائے اپنے کمرے کی طرف تھا۔ وہ وہیں کھڑی پوچھنے لگی۔ طاہر رکا، مڑ کر اسے دیکھا، پھر قریب آ گیا۔ تم ٹھیک تو ہو ایمن؟ وہی فکر مند، دل میں اترنے والا لہجہ۔ ایمن کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ایمن، کیا بات ہے؟ تم پریشان ہو؟ دو آنسو اس کے گالوں پر لڑک گئے۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ طاہر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایمن نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں نانا سے ملنے آئی ہوں۔ اور مجھ سے؟ مجھ سے نہیں؟ طاہر کا مدھم لہجہ۔ ایمن کے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ ایمی، تم مجھے پریشان کر رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ وہ کچھ بےتاب سا ہو کر پوچھنے لگا۔ اب آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ جو ہمہ وقت ذہن و دل پر سوار ہو، اس کی فکر کرنا چھوڑ دوں؟ جس کی یاد سانسوں کی روانی میں بہتی ہو، اس کی فکر کرنا چھوڑ دوں؟ اسی لیے یہ تک نہیں پوچھا کہ میں اتنے دن کیوں نہیں آئی؟ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ شکوہ کیا۔ ایمی، تم اتنی بدگمان کیوں ہو؟ طاہر محمود نے تعصب سے سر ہلایا۔ میں تو یہاں تھا ہی نہیں، تم بھی جانتی ہو، کہاں کہاں دوڑ دھوپ کرتا پھر رہا ہوں۔ آج صبح واپس آیا تھا، تب سے ایک منٹ کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکلا، اسی آس میں کہ نہ جانے تم کس وقت آ جاؤ۔ تم تو ایک سیکنڈ میں میری محبت کو بے وقت کر دیتی ہو۔ طاہر محمود پر شک؟ یاد رکھنا ایمن، اتنی بے غرضی سے تمہاری پرواہ کرنے والا پہلا اور آخری شخص طاہر محمود ہے۔ ہتھیلیوں سے چہرہ صاف کرتے ہوئے ایمن شرمندہ سی ہو گئی۔ آؤ اب اندر چل کر باتیں کریں۔ نانا کہاں ہیں؟ طبیعت خراب تھی، دوا دے کر سلا دیا ہے۔ کمرے میں پوری رفتار سے پنکھا چل رہا تھا۔ کچھ لاؤں تمہارے لیے؟ شربت وغیرہ؟ ایمن نفی میں سر ہلاتے ہوئے پلنگ کی سائڈ پر ٹک گئی۔
طاہر محمود نے اسے بغور دیکھا۔ وہ بہت مضطرب اور بے چین لگتی تھی۔ طاہر محمود نے کرسی اس کے قریب کھینچ لی اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بتاؤ ایمن، کیا ہوا ہے؟ انہیں نانا اور آپ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ تو اس میں اتنا ڈرنے اور گھبرانے والی کیا بات ہے؟ نانا کا اور تمہارا رشتہ بہت معتبر ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے جھٹلا نہیں سکتی۔ نانا کا اور میرا رشتہ معتبر ہے۔ ایمن نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ طاہر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور میرا اور آپ کا رشتہ؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ میں کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ طاہر ذرا سا مسکرایا۔ آپ ہی تو ہیں درمیان میں، وہ زیر لب بربرائی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ عفان، وہ ایمن بے اختیار بتاتی چلی گئی۔ طاہر خاموشی سے سنتا رہا یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئی۔ چلو، تمہیں یہ احساس تو ہو ہی گیا کہ وہ تمہیں چاہتا ہے، یہی تو تم جاننا چاہتی تھی۔ ایمن مضطرب سی انگلیاں چٹکھانے لگی۔ کمرے کی نیم تاریک فضا میں پنکھے کی گھر گھر خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وہ میری شادی کر رہے ہیں، ایمن نے آہستگی سے بتایا۔ طاہر محمود چپ کا چپ رہ گیا، پھر بلا وجہ ہنس دیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ اس کی ہنسی ایمن کے اندر کچھ توڑ گئی۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہم جانتے تھے ایمی، یہ دن ہماری زندگیوں میں آنا ہی تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ سہلانے لگا۔ ایمن نے ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر بھی آپ نے مجھے اس دوراہے پر لا کھڑا کر دیا۔ میں نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ عفان کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچتی ہوں تو روح کھنچنے لگتی ہے۔ آپ سے دور جانے کا خیال آتا ہے تو جان لبوں پر آ جاتی ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ میں کیا کروں؟ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ میں کہیں کی نہیں رہی۔ آپ میں ہمت نہ تھی تو کیوں اس سفر کا آغاز کیا جس کا کوئی انجام ہی نہ تھا؟ آپ کی محبت بے غرض ہو سکتی ہے، میری نہیں۔ ایمن بکھر گئی۔ کئی دنوں سے جو جنگ اس کے اندر جاری تھی اس نے ایمن کے اعصاب توڑ کر رکھ دیے تھے۔ طاہر دل گرفتگی سے اسے سنتا رہا، پھر کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب جا بیٹھا۔ ایمی، خود کو ہلکان مت کرو۔ میں کیا کروں؟ مجھے صبر نہیں آتا۔ میری مدد کریں، مجھے بتائیں میں کیسے ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزاروں گی جسے میرا دل قبول نہیں کرتا، اور جسے میرا دل قبول کرتا ہے وہ مجھے منجدھار میں چھوڑ رہا ہے۔ میرے ہاتھ خالی ہیں ایمن، آپ نے تو مجھے پورے کا پورا خالی کر دیا ہے۔ وہ شخص اپنی محبت سے تمہارے اندر کا خالی پن بھر دے گا تو میں تمہیں یاد بھی نہیں آؤں گا۔ طاہر کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ میرے پاس کیا ہے امی؟ میں تو تمہیں کوئی ایک خوشی بھی نہ دے سکوں گا۔ تم میری طرح در در بھٹکو، میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی۔ تم سی نازک لڑکی تو بہت سنبھال کر رکھنے کے قابل ہے، اور میرے پاس تو اپنا ٹھکانہ بھی نہیں۔ گہرے دکھ کا احساس طاہر محمود کے لہجے سے مترشح تھا۔ اور میں تمہیں بہت خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ طاہر کا ہاتھ اس کے بالوں پر ٹھہر گیا۔ میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ پھپک کر روتی اس کے کندھے سے آ لگی۔ اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے طاہر نے اسے کھل کر رونے دیا۔ اس کے کندھے سے لگی بلک بلک کر روتی رہی۔ طاہر اپنا بازو اس کے گرد لپیٹے اسے تھپک رہا تھا۔ کمرے کی نیم تاریکی میں افسردہ سی خاموشی ٹھہر گئی، یہاں تک کہ وہ چپ ہو گئی اور بھول گئی کہ کہاں ہے۔ بس ایک احساس تھا کہ اب کبھی وہ طاہر سے نہ مل سکے گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھ کھلے دروازے سے ایک دھاڑ اندر آئی، ساتھ ہی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ پورا کھل گیا۔ دونوں بجلی کسی رفتار سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ باہر سے در آنے والی روشنی نے سارا منظر واضح کر دیا۔ ایمن سامنے رکھی کرسی سے الجھ کر رہ گئی، اور دادا، انہیں لگا کہ کمرے کی چھت گر گئی ہے اور ان کا پورا وجود اس کے ملبے میں دب کر رہ گیا ہے۔ کہیں لاشعور میں خطرہ ریڈ سگنل سپارک کرتا رہتا تھا، لیکن جو منظر انہوں نے چند سیکنڈ پیشتر دیکھا تھا اس نے ان کے وجود کے پرکھچے اڑا دیے تھے۔ ایک جملہ کہہ دینے کے بعد وہ کئی لمحے کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ ان کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ غیظ و غضب سے چہرے کی نقوش بگڑ رہے تھے۔ کاش ان کی ٹانگیں ٹھیک ہوتیں تو وہ کمرے کے دونوں کونوں میں کھڑے نفوس کے گلے دبا دیتے۔ دوسری بار ان کے اعتماد کے گلے پر چھری پھری تھی۔ دوسری بار ان کے اعتبار کا خون ہوا تھا۔ ان کی ساری ہوشیاری، ساری چوکیداری دھری کی دھری رہ گئی، اور وہ ہو گیا جس کا خوف انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ انہوں نے سمجھا وہ اسے زندگی برتنا سکھا رہے ہیں، مگر شاگرد ہی کور مغز ہو تو استاد کی استادی بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ کتنے یقین سے وہ کہتے تھے، وہ میری سارا کی طرح معصوم اور نادان ہے، دوسروں پر جلدی اعتبار کر لیتی ہے،
اگر اس کا ہاتھ نہ تھاما تو بھٹک جائے گی، مگر میں اسے سارا بننے نہیں دوں گا۔ ان کا مان، ان کا یقین دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ان کے سامنے ایک دوسری سارا آن کھڑی ہوئی۔ ان کے لبوں کے مغلظات کا طوفان اٹھا جس کی زد میں دونوں ہی آئے۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ دونوں کو اپنی ویل چیئر کے پہیوں تلے رون دیں۔ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، پر تو کمینہ تھا، کمینہ ہی رہا۔ خباثت تو تیری رگ رگ میں ہے۔ کیسے باز آتا اپنی خصلت دکھانے سے؟ جس تھالی میں کھاتا تھا اسی میں، کتے کمینے، اب کے نقب لگانے کو تمہیں میرا ہی گھر ملا تھا۔ اس شخص کا گھر جس نے تمہیں پناہ دی، جس گھر میں رہتا تھا، کھاتا تھا، اسی گھر کی عزت کے در پہ ہو گیا۔ تو جانتا نہ تھا یہ کون ہے؟ یہ میری کچھ لگتی تھی؟ وہ گندی گالیوں پر اتر آئے۔ تھر تھر کامتی ایمن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ طاہر نے منہ سے ایک لفظ نہیں کہا۔ سرخ چہرہ لیے ضبط کی شدت سے نچلا ہونٹ کاٹتا رہا۔ زندہ گاڑ دوں گا، گولی مار دوں گا، تیری لاش کو کتوں کے آگے پھینکواؤں گا۔ تو بے غیرت پیدا ہوا تھا، بے غیرت ہی مرے گا۔ نکل جا یہاں سے، ابھی اور اسی وقت۔ مجھے تیری منحوس شکل اب نظر نہ آئے، ورنہ بلا لوں گا ان کو جو کتوں کی طرح تیری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جو کچھ آیا انہوں نے اٹھا کر طاہر کو دے مارا۔ وہ بچنے کی کوشش میں ادھر ادھر ہوتا رہا، لیکن لوہے کا بنا وہ آرائشی لیمپ عین اس کے ماتھے پر آ کر لگا، جس کی نوکیلی پٹی نے ماتھے پر گہری خراش ڈال دی۔ اس کے ماتھے سے نکلتے خون کو دیکھ کر ایمن کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ وہ دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر نیچے جھک گیا۔ تبھی دادا نے ایک موٹی ڈکشنری اس کے سر پر دے ماری۔ نانا جان، ایمن تڑپ کر آگے بڑھی۔ خدا کے لیے، اس نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ خدا کے لیے نانا جان، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نانا کے بوڑھے راشا زدہ ہاتھوں میں بجلی سی بھر گئی۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر انہوں نے ایمن کا بازو دبوچا اور دوسرے ہاتھ سے کئی تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارے۔ ہاں، تو ہی ہے، تو ہے، زمانے بھر کی بے حیا اور بے غیرت ماں کی اولاد۔ اسی نے اپنے خون سے سینچا ہے تجھے، جو باپ کی عزت قدموں تلے رول کر چلی گئی تھی۔ خون اثر تو دکھائے گا۔ تو نے بھی بدنامی کا طوق گلے میں ڈالنا ہی تھا۔ طاہر اسے بچانے آگے نہیں بڑھا۔ وہ اپنے ماتھے سے بہتے لہو کو روکنے کی صحیح کر رہا تھا۔ ایک کمزور مفلوج بوڑھا ان پر غالب تھا۔ وہ گالیاں کھا رہے تھے، مار کھا رہے تھے، صرف اس لیے کہ چور تھے، مجرم تھے۔ انہوں نے ایمن کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کا دوپٹہ ان کی چیئر میں پھنس گیا۔ یہ جو 2.5 گز کا تمبو لپیٹے پھرتی ہو، اس کی حرمت سمجھتی ہو؟ انہوں نے دوپٹہ کھینچ کر گول مول کیا اور ایمن کے منہ پر دے مارا، جو سراسیما سی دیوار کے ساتھ لگی زار زار روتی اپنی اونچی ہوتی آواز کو دونوں ہاتھوں سے دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ تمہاری ماں سمجھی، نہ تم۔ آوارگی ذہن میں ہو تو کوئی کیا کرے، اور میں سمجھتا تھا میں تمہیں روک لوں گا، میں تمہیں زندگی کی صاف اور سیدھی راہ پر انگلی پکڑ کر چلنا سکھاؤں گا۔ میں ہار گیا، تمانچہ پھر میرے ہی منہ پر پڑا۔ کس جرم کی سزا ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتی؟ میں نے تو کسی کی عزت کو میلی نہیں کیا، نہ آنکھ اٹھا کر دیکھا، پھر یہ داغ ہمیشہ میرے ماتھے پر ہی کیوں سجتا ہے؟ کہاں کھوٹ تھا میرے اندر؟ کون سا گناہ ہے؟ کون سا جرم؟ اللہ، اللہ، میری کیا خطا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ آسمان کی سمت اٹھائے بین کر رہے تھے۔ ان کا اتنا شدید رد عمل تو تب بھی سامنے نہ آیا تھا جب سارا گئی تھی۔ اب تو ان کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ خود مر جائیں یا ان دونوں کو مار دیں۔ یہ دوسری شکست، یہ دوسرا دھوکہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ چھوٹے سے کمرے میں گویا قیامت کا سما تھا۔ ان کی آہو بکا اور ایمن کے دھارے مار مار رونے نے کمرے میں وحشت برپا کر دی تھی۔ یہ آستین کا سانپ ہے، یہ ڈسنے سے باز نہ آئے گا۔ انہوں نے انگلی سے طاہر کی طرف اشارہ کر کے نفرت بھرے لہجے میں کہا، ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ آئندہ اس گھر کے آس پاس بھی نظر آیا تو زمین میں گاڑ دوں گا۔ اٹھ، دفع ہو جا یہاں سے، میں تیری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ مارے غصے سے ان کی آواز پھٹ گئی، الفاظ اپنی اصل شکل کھو بیٹھے تھے، منہ سے کف اڑنے لگا تھا۔ تب تک طاہر ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک رومال ماتھے پر رکھ چکا تھا۔ اس نے نفرت سے اس بوڑھے کو دیکھا اور زمین پر تھوک دیا، ایک نگاہ دیوار سے لپٹی ایمن پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے ہی نہیں گھر سے بھی نکل گیا۔ ایمن یکدم صحرا میں تن تنہا کھڑا ٹنڈ منڈ درخت ہو گئی۔ اس نے وحشت زدہ انداز میں کھلے دروازے کو دیکھا جہاں سے طاہر محمود غائب ہوا تھا، پھر خوف زدگی سے اپنے سامنے موجود بوڑھے کو۔ اس کے پیارے نانا جان تھے، مگر اس وقت ایک عفریت کی شکل میں اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔
ایمن نے تھر تھر کامتی ٹانگیں سنبھالنے کی کوشش کی مگر بے جان سی ہو کر گھٹنوں پر گر گئی۔ وین اس کے سر پر آ رکے۔ اس شخص کے لیے اپنی شرم و حیا، باپ کی عزت و غیرت اور میرے اعتماد کو ریزہ ریزہ کر رہی ہو؟ جانتی ہی کیا ہو؟ یہ انسان نہیں، بھیڑیا ہے، خود غرض اور کمینہ، جس نے باپ کے مرتے ہی بھائیوں سے اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا، ساری رقم الے تلوں میں اڑا کر دوبارہ سے ہی ان کے در پر آ پڑا۔ یہ کیا جانے محبت کس چڑیا کا نام ہے؟ جس نے اپنی سگوں سے محبت نہ کی ہو وہ تمہارے ساتھ وفا نبھائے گا؟ جسے تم اپنی نادانی میں محبت سمجھ رہی ہو وہ محبت نہیں، ہوس ہے، وقتی دلچسپی ہے۔ الینا کی طرح تمہیں بھی چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ مگر تم کیا جانو الینا کون تھی؟ میں بتاؤں؟ انہوں نے بہت زور سے اس کے جھکے سر کو ٹہوکا دیا اور غضبناک لہجے میں گویا ہوئے۔ ان کے آنسو ان کی داڑھی کو بھگو کر گود میں گر رہے تھے۔ تمہاری ہی جیسی تھی، نادان، کم عقل مگر خوبصورت۔ اس خبیث کی لچھے دار باتوں میں آ گئی اور ایک دن گھر سے سب کچھ سمیٹ کر اس کی خاطر گھر سے نکل گئی۔ پھر کہاں گئی کوئی نہیں جانتا۔ یہ یہاں چھپتا پھر رہا ہے اس کے بھائیوں سے جو اس کا خون پینے کے لیے بےتاب ہیں۔ کوئی نہیں جانتا الینا کہاں گئی، مگر میں بتا سکتا ہوں۔ سب روپیہ زیور بٹور کر یہ اسے ریل کے کسی ڈبے یا ویگن کے کسی اڈے پر چھوڑ آیا ہوگا۔ پھر ایسی لڑکیوں کا انجام اب یہ بھی کیا میں بتاؤں؟ غلطی الینا کی ہوگی مگر اسے اس مقام تک لانے والا تو طاہر محمود ہی تھا۔ وہ پیسے کا یار ہے، پیسے کی ڈگڈگی پر بندر کی طرح ناچ سکتا ہے، جہاں چاہے نچا لو۔ اور تم اس سے محبت کرنے چلی تھی؟ اس سے تو بہتر تھا کہیں ڈوب کر مر جاتی۔ کتنا سمجھایا تھا تمہیں، یہ گلاب کا پودا نہیں، کیکٹس ہے، تمہارے پور پور میں کانٹے اتارے گا اور ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ مگر تم نے کہا یہ بوڑھا تو پاگل ہے، سودائی، یوں ہی بکواس کرتا ہے، بلا وجہ تمہیں روکتا ہے، بے وقوفوں کی طرح چوکیداری کرتا ہے۔ ان کا سانس پھول گیا۔ یکدم کھانسی کے حملے نے سانسیں اتھل پتھل کر دیں۔ ایمن دوپٹہ منہ پر رکھے اپنی سسکیاں روکنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اب تم جاؤ۔ بمشکل خود پر قابو پا کر انہوں نے اجنبی لہجے میں کہا، ہمیشہ کے لیے جاؤ، ادھر کا رخ نہ کرنا، یہاں تمہارا کوئی نہیں رہتا۔ میں تمہیں سنبھال نہ سکا، بھٹکنے سے بچا نہ سکا، میں ہی نااہل ہوں۔ میں ریٹائرڈ انگلش پروفیسر فرام گورنمنٹ کالج، فیل، 101 فیل، یس آئی ایم فیلئر، گیٹ لاسٹ مس ایمن وقار الحسن اینڈ ڈونٹ کم ہیئر اگین، گو۔ آخر میں انہوں نے چیخ کر کہا اور ایمن بمشکل خود کو سنبھالتی وہاں سے بھاگی تھی۔ میں نے سارا کو اپنے اندر مار دیا تھا، میں نے تمہیں بھی اس کے قریب ہی دفن کر دیا ہے۔ اپنے گھر کی وحشت زدہ تنہائی میں وہ تنہا سر پٹکتے رہ گئے۔ گھر سے نکل کر ایمن نے خود کو سنبھالنے کی صحیح کی۔ دوپٹہ اپنے گرد لپیٹتے ہوئے وہ کس طرح گھر پہنچی خود اسے بھی خبر نہ تھی۔ کالونی کی سڑکیں حسب معمول ویران تھیں اور اس سے زیادہ ویرانی اس کے دل و دماغ میں تھی۔ وہ 1 منٹ قبل گزرے واقعے کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچ پا رہی تھی۔ گھر کا گیٹ سامنے تھا۔ ایمن کو لگا وہ اپنے حصار میں واپس آ گئی۔ گیٹ عبور کرتے ہی وہ دوڑ پڑی۔ اسے اپنے کمرے میں پہنچ کر رونا تھا، دوبارہ بہت سارا رونا تھا، مگر اسے رک جانا پڑا۔ برآمدے میں مہرالنساء اور بابر کھڑے تھے۔ مہرالنساء بابر کو روپے تھما رہی تھیں، یقیناً انہیں کوئی اشیاء منگوانی تھی جن کے لیے وہ بابر کو مارکیٹ بھیج رہی تھیں۔ دونوں اپنا کام بھول کر اسے دیکھنے لگے۔ ایمن نے کترا کر نکل جانا چاہا مگر بابر نے بازو سے تھام کر روک لیا۔ ایمی، کیا ہو گیا؟ متورم چہرہ، سرخ لبالب پانیوں سے بھری آنکھیں، بکھرے بال اور گالوں پر 5 انگلیوں کے سرخ انگارہ سے نشان۔ بابر سر تا پا ہل گیا۔ اس نے بے اختیار ایمن کو جھنجھوڑ ڈالا۔ ایمن، کیا ہوا ہے؟ ایمن کا دل چاہا وہ اسے لپٹ کر رو دے مگر اس کے قریب ہی کھڑی مہرالنساء اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تشویش ان کی نگاہوں میں بھی تھی مگر وہاں کچھ ایسا بھی تھا جس نے ایمن کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ امی، وہ مہرالنساء کی طرف پلٹا، میں دیکھتی ہوں، تم یہیں رکو۔ مہرالنساء کے چہرے اور لہجے میں سراسیمگی تھی۔ وہ تیزی سے ایمن کے پیچھے لپکیں۔ بابر وہاں کھڑا لب چبانے لگا۔ ایمن دروازے کی کنڈی لگانا بھول گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ ابھی ٹھیک سے سانس بھی نہ لے سکی تھی کہ مہرالنساء سر پر آ پہنچیں۔ ایمن، کیا ہوا ہے؟ ایمن نے چہرہ کچھ اور گھٹنوں میں چھپا لیا۔ بتاؤ۔ مہرالنساء نے زبردستی اس کا چہرہ اونچا کرنے کی کوشش کی۔ جائیں یہاں سے۔ ایمن ان کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کھسک گئی۔ مہرالنساء اس کا چہرہ دیکھ کر ششدر سی رہ گئیں۔ اندر باہر خطرے کے نشان جلنے بجھنے لگے۔ ایمن، کیا ہوا ہے؟ یہ نشان کیسے ہیں؟ انہوں نے اس کا گال چھوا، کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ مگر تم تو اپنے نانا کے گھر گئی تھی، تو وہاں
وہاں طاہر محمود، او میرے خدا! ایمن تم کچھ کر تو نہیں آئی؟ ایمن گمسم ٹکر ٹکر انہیں دیکھتی رہی۔ مہرالنساء نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ بتاؤ ایمن، بولو، یہ تمہاری حالت، کچھ ہوا ہے؟ ہاں یقیناً کچھ ہوا ہے، مجھے وہ پہلے ہی خبیث لگتا تھا، اور تم ایک بیوقوف اور خود سے لڑکی ہو۔ چپ مت رہو۔ مجھے نہ جانے وہ کیا بول رہی تھیں۔ ایمن کا سائیں سائیں کرتا ذہن کچھ بھی نہ سمجھ پایا، تبھی چیخ اٹھی، چلی جائیں، مجھے بات نہیں کرنی۔ ہاں تم کچھ کر رہی ہو ایمن، مجھ سے مت چھپاؤ، اس سے قبل کہ دنیا کو خبر ہو مجھے بتا دو۔ سوتیلی ہی صحیح، ماں تو ہوں، آپ میری جان کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ ایمن حلق کے بل چلائی۔ کیسے چھوڑ دوں؟ تم میری ذمہ داری ہو، اگر کچھ ایسا ویسا کر رہی ہو تو الزام تو مجھ پر ہی آئے گا، وہ بھی اس وقت جب تمہاری شادی طے ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں وہ واقعی پریشان تھی یا ڈرامہ کر رہی تھیں۔ ایمن کا دکھتا ہوا دماغ کچھ بھی نہ سمجھ پا رہا تھا۔ وہ صرف اتنا چاہتی تھی کہ مہرالنساء یہاں سے چلی جائیں، اور مہرالنساء تھیں کہ اس پر چڑھی آ رہی تھیں۔ وہ پریشان اور حواس باختہ اس کا چہرہ، گردن اور جسم ٹٹول رہی تھیں۔ ایمن کچھ بولو، میں تمہارا پردہ رکھ لوں گی، کیا کر رہی ہو؟ ان کی خاموشی میں ڈوبی آواز نے ایک دم ایمن کے اندر دھماکے کر دیے۔ مہرالنساء کی بات کا مفہوم سمجھ میں پوری طرح آیا تو وہ ہل کر رہ گئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں؟ تمہاری حالت، کیا ہوا ہے میری حالت کو؟ چلی جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ گھٹیا اور شرمناک الزام اپنی بیٹیوں پر لگاؤ جا کر۔ ایمن نے ہسٹیرک ہو کر مہرالنساء کو دھکا دیا۔ مہرالنساء نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر بھپری ہوئی شیرنی کی طرح ایمن نے انہیں کمرے سے نکالا اور دروازے کی کنڈی لگا لی۔ مہرالنساء باہر اونچا اونچا بول رہی تھیں۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا، پھر اس نے بابر کی آواز بھی سنی۔ ایمن کا جی چاہا وہ کہیں چھپ جائے۔ اسے لگا باہر کھڑے لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں اور سب اسے سنسار کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ چیختی چلی گئی۔ پوری رات بابر اور مہرالنساء ایک پل کے لیے نہ سو پائے تھے۔ بابر کو ایمن کا خیال تھا تو مہرالنساء کو کسی انہونی کے ہو جانے کا خدشہ لرزا رہا تھا۔ میں وقار الحسن کو کیا جواب دوں گی؟ ہاتھ رگڑتے ہوئے وہ بار بار ایک ہی بات سوچ رہی تھیں۔ نہ جانے ان کا ذہن اسی ایک زاویے پر کیوں مرکوز ہو گیا تھا، نہ جانے وہ یہی کیوں سوچتی تھیں کہ ایمن کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، وہ کچھ کر آئی ہے۔ بابر نے کئی چکر اس کے دروازے کے لگائے، مگر دروازہ ایک پل کے لیے نہ کھلا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے کئی بار دستک دی تھی۔ مومو اور جوجو دونوں ہر بات سے لا علم اپنے کمروں میں تھیں۔ آخر بابر نے دروازہ بری طرح دھڑدھڑایا۔ اندر ہنوز خاموشی تھی۔ بابر نے کان لگا کر کوئی ایسی آہٹ سننا چاہی جو اس کی تسلی کر سکے۔ کیا ہوا؟ عقب سے مہرالنساء نے پوچھا تو بابر مایوسی سے سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ تم جانتے ہو وہ اپنی مرضی سے دروازہ کھولے گی۔ اندر کے اضطراب پر قابو پا کر مہرالنساء نے بظاہر پرسکون لہجے میں کہا۔ لیکن اندر کوئی آہٹ بھی نہیں ہے۔ بابر از حد پریشان تھا۔ شاید سو گئی ہو، مہرالنساء نے خیال ظاہر کیا۔ وہ بالکل پاگل ہے، مجھے ڈر ہے کچھ کرنا بیٹھی ہو۔ کیا ہوا؟ جو نماز کے لیے اٹھی تھی، دونوں کو یوں ایمن کے کمرے کے سامنے دیکھ کر کچھ حیران ہوتی قریب آ گئی۔ تم برآمدے کی کھڑکی دیکھو، شاید کھلی ہو، کچھ سوچ کر مہرالنساء نے کہا۔ انہوں نے جوجو کی طرف مطلق توجہ نہیں دی، جو ٹکر ٹکر دونوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ بابر تیر کی طرح کھڑکی کی طرف گیا، کھڑکی پر ہاتھ مارا تو وہ کھلتی چلی گئی۔ اندر کا منظر واضح تھا، وہ بیڈ کے پاس اوندھی بے حس و حرکت پڑی تھی۔ بابر نے 2-3 لگاتار آوازیں دیں، پھر کھڑکی کی چوکھٹ پر دونوں ہاتھ رکھ کر اندر کود گیا۔ بمشکل ایمن کو سیدھا کیا، اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ بابر نے تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ممی، یہ بے ہوش ہے، زندہ تو ہے نا؟ مہرالنساء کے لبوں سے پھسلا۔ بدقسمتی سے۔ بابر کو ماں کا جملہ اچھا نہیں لگا تھا، تبھی کسی قدر تلخی سے گویا ہوا۔ ایمن کی حالت دیکھ کر جوجو کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ ممی، اسے کیا ہوا ہے؟ پہلے اسے اٹھا کر بیڈ پر تو ڈالیں، بابر ان کے سوال و جواب سے اکتا کر بولا۔ تینوں نے مل کر اسے بیڈ پر لیٹایا۔ جوجو بھاگ کر پانی کا گلاس لائی۔ منہ پر چھینٹے مارنے کے بعد وہ ذرا سا کسمسائی۔ میں ڈاکٹر کو لاتا ہوں۔ بابر تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اتنی صبح ڈاکٹر کہاں سے ملے گا؟ مہرالنساء کا جملہ ان کے منہ میں ہی رہ گیا۔ بابر جا چکا تھا۔ جوجو کپکپاتے ہاتھوں سے پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لانے کی صحیح کر رہی تھی۔ مہرالنساء نے اس کے ہاتھ سے پانی لے لیا۔ اور پانی لے آؤ۔ ممی، اسے کیا ہوا ہے؟ دکھائی نہیں دیتا؟ بخار زیادہ تیز ہے؟ ڈاکٹر کے آنے تک وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ایمن کے سر پر رکھتی رہی تھیں۔ بابر محلے ہی کے ڈاکٹر کو اس کے گھر سے اٹھا لایا تھا، اس لیے فوراً ہی ابتدائی طبی امداد مل گئی۔ ایمن زیر لب کچھ بربرا رہی تھی۔
بابر نے کان پاس لا کر سننے کی کوشش کی، مگر ٹوٹے پھوٹے الفاظ سمجھ سے بالاتر تھے۔ گھر میں کوئی بات ہوئی تھی؟ مریضہ کی طرف سے مطمئن ہو کر ڈاکٹر نے پوچھا۔ مہرالنساء اور بابر کی نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ دونوں ہی نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی گہرا صدمہ، جذباتی دھچکا، ڈپریشن لگتا ہے۔ سر، کوئی سیریس بات تو نہیں؟ بابر نے پوچھا۔ ایسی حالت میں نروس بریک ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے۔ انجیکشن میں نے لگا دیا ہے، 2 گھنٹے تک سوئے گی۔ اٹھے تو یہ دوا کھلا دینا۔ کوشش کریں ان کے سامنے خلاف مزاج بات نہ ہو۔ جی سر۔ بابر نے لکھی ہوئی دوا کا پرچہ ہاتھ میں لے لیا۔ امی، میں انکل کو چھوڑ آتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ واپسی پر اس کا رخ بلا ارادہ ہی طاہر محمود کے گھر کی طرف ہو گیا، مگر بہت بار بیل دینے پر بھی کوئی باہر نہ نکلا۔ وہ جانتا تھا اس گھر میں کوئی عورت نہیں رہتی، اس لیے اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اگر سر طاہر کے دادا گھر پر ہیں تو پھر دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ اس نے یہ سوچ کر شاید بیل خراب ہو کئی بار دستک دی، مگر ندارت۔ وہ مایوس سا ہو کر پلٹ گیا۔ مہرالنساء لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ سو رہی ہے؟ مہرالنساء نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اسے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر بولی، جو ہے اس کے پاس۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر تفکرات کا جال بکھرا تھا۔ امی، آپ کے خیال میں امی کو کیا ہوا ہے؟ کچھ دیر کے بعد بابر نے پوچھا۔ مہرالنساء نے محض کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ امی، آپ اسے وہاں جانے سے روکیں۔ بابر نے ہمیشہ والی بات کی۔ نہیں روک سکتی، اب تو بالکل بھی نہیں۔ مہرالنساء نے ایک تھکی ہوئی سانس کھینچی۔ اب کیا ہو گیا؟ بابر نے کسی قدر تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ ایمن کے نانا ہیں۔ مہرالنساء نے کچھ لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد بتایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابر اچھل پڑا۔ وہ اب تک گھر کے تمام معاملات سے بے خبر ہی رہا تھا۔ مہرالنساء نے اسے مختصراً بتایا۔ وہ بیٹے کو اتنا ہی بتاتی تھیں جتنا ضروری سمجھتیں۔ بابر کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا اسے یقین نہیں آیا، تبھی جھنجھلا کر بولا، اس نے کہا اور آپ نے یقین کر لیا؟ تو کیا کرتی؟ وہ الٹا بیٹے سے پوچھنے لگی۔ آپ نے ڈیڈی سے بات کی؟ ابھی نہیں۔ ممی؟ بابر نے بے اعتباری سے انہیں دیکھا۔ انہیں میری باتوں پہ اعتبار نہیں آتا۔ آئیں گے تو دیکھ لیں گے۔ ان کا اطمینان قابل دید تھا، اور تب تک وہ اپنا جملہ پورا نہیں کر سکا۔ اسے ماں کی اس پالیسی سے شروع ہی سے اختلاف تھا۔ تبھی کالج یونیفارم میں تیار مومل چلی آئی۔ وہ اس سارے ہنگامے سے اکثر بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ اٹھی تو گھڑی 7:30 بجا رہی تھی۔ چھلانگ مار کر بستر سے اٹھی، باتھ روم میں تیار ہو کر نکلی تو مہرالنساء کی غضبناک نگاہوں کا سامنا ہوا۔ کہاں؟ کالج۔ مومو کا لہجہ خود بخود مدھم ہو گیا۔ کالج میں اب تھا ہی کیا؟ ساری سیکنڈ ایئر فارغ ہو چکی تھی، بس اس جیسی چند لڑکیاں جنہیں گھر بیٹھنا قبول نہ تھا، سارا دن گپیں ہانکنے اور فارغ بیٹھ کر رسالہ پڑھنے آتی تھیں۔ وہ جانتی تھی مہرالنساء کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے ہی والا ہے۔ اب بھی وہ ذرا غلط وقت ہی حدیں چڑھ گئی تھی۔ یہ کون سے پریکٹیکل ہیں جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے؟ بس وہ کچھ دن یہ لڑکیاں کرتی کیا پھر رہی ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں کس کی نگرانی کروں؟ ایک نہ جانے کون سا گل کھلا آئی ہے، اور دوسری… مہرالنساء غضبناک ہو کر اٹھیں۔ اوفو امی، آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ مومو نے کوفت کے ساتھ کہا۔ پاگل جو ہوں اس لیے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہ مجھے سکھائے پڑھائے گی؟ مہرالنساء بھڑکی۔ رات بھر کی ٹینشن تھی، کہیں تو نکلنا تھی، اور ایسا موقع مومو انہیں ہمیشہ ہی فراہم کر دیتی تھی۔ دفع ہو جاؤ اندر۔ امی، بس چند دن، میری کلاسز… بھاڑ میں گئی تم اور تمہاری کلاسز۔ کون سی کلاسز لینے جاتی ہو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ جن نئے خوابوں میں رہتی ہو سارے نکال کر رکھ دوں گی۔ مہرالنساء نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ مجھ سے کس بات کا بدلہ لیتی ہیں؟ مومل چیخ اٹھی۔ تمہارے کرتوت ہی ایسے ہیں، جی تو چاہتا ہے تینوں کو گھر بٹھا لوں۔ بھاڑ میں گئی ان کی پڑھائی، میں کہاں کہاں پہرے بٹھاؤں۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا۔ سر پکڑے بیٹھے بابر نے کھڑے ہو کر انہیں کندھوں سے تھاما، پھر مومو سے بولا، تم اندر جاؤ مومو۔ وہ پیر پٹکتی غصے سے بھری بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اندر وہ بے ہوش پڑی ہے، باہر آپ نے یہ ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ میری طرف سے مر ہی جائے، جان ہی چھوٹے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ بابر نے بمشکل انہیں بٹھایا۔ تم نہیں جانتے بابر میں کتنی پریشان ہوں۔ بیٹیوں کی ماں ہونا عذاب ہے۔ ایسے مت کہیں امی، ان پر اعتبار کریں۔ قید کرنے یا پہرہ داری کرنے سے کیا ہوگا؟ چور دروازے کھل جائیں گے۔ انہیں دوسروں کا مان اور اعتبار رکھنا سکھائیں۔ دنیا میں ہزاروں لڑکیاں گھر سے نکلتی اور اپنا مستقبل بناتی ہیں، سب کی سب بگڑ ہی تو نہیں جاتی۔ میری اپنی کلاس فیلوز ہیں، ایک سے ایک ڈیسنٹ اور باوقار لڑکی ہے،
اس نے دھیمے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا بتاؤں، میرے سکے ہی کھوٹے ہیں۔ مومل پر اتنا پریشر کیوں ڈالتی ہیں؟ بابر نے ان کی بات پر تبصرہ نہیں کیا۔ تمہیں نہیں پتا اس کا مزاج کیسا ہے، ڈرتی ہوں بگڑ نہ جائے۔ وہ بابر کو بتا نہ سکیں جس دن سے وہ کالج کی دیوار پھلانگتے ہوئے پکڑی گئی ہے ان کے دل کو کئی قسم کے دھڑکے لگے رہتے ہیں۔ اتنا پریشر ڈالیں گی تو ضرور ہی بگڑ جائے گی۔ ماؤں کو بیٹیوں کی سہیلی ہونا چاہیے۔ ہاں، اب تم بھی مجھے ہی سمجھاؤ گے؟ میرونسا نے شاکی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ وہ نظریں چرا کر کھڑا ہو گیا۔ میں امی کو دیکھ لوں؟ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ جو ایمن کے سرہانے بیٹھی دھیرے دھیرے سر دبا رہی تھی، جبکہ ایمن بالکل غافل تھی۔ بخار کم ہوا؟ بابر نے آہستگی سے پوچھا۔ بہت تھوڑا سا، جو نے تشویش سے بتایا۔ ہو جائے گا، ابھی تو انجیکشن دیا ہے۔ اسے تسلی دینے لگا۔ ایمن کو کیا ہوا تھا؟ جو کب سے یہ سوال دبائے بیٹھی تھی۔ بس کل، وہ کچھ کہتے کہتے رک سا گیا، پھر کہنے لگا، اٹھے گی تو ہی بتائے گی، تم اس کے پاس ہی رہنا۔ ہاں، پاس ہی ہوں۔ سنو، مومو کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ سوچ کر بابر نے پوچھا۔ کیا ہوا؟ جو نے حیرت سے پوچھا۔ یوں ہی، امی آج کل اس سے بہت خفا رہنے لگی ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے۔ کیا؟ وہ بچپن سے امی کی ڈانٹ کھاتی آ رہی ہے۔ بابر مسکرا دیا۔ اسے سمجھاؤ، ہر بات میں ممی کے خلاف مت جایا کرے۔ اور ممی کو کون سمجھائے گا؟ جو نے یہ بات محض دل میں سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بابر باہر آیا تو میرونسا وہاں نہ تھی۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، گویا وہ ناشتے کی تیاریوں میں تھیں۔ بابر فون سٹینڈ کی طرف آ گیا۔ اسے اپنے دوست کو اپنی یونیورسٹی میں نہ آنے کے بارے میں بتانا تھا۔ وہ ذرا سا کسمسائی۔ جو اس کے قریب ہی لیٹ گئی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ بربرا رہی تھی۔ جو اس پر جھک گئی۔ پانی؟ ایمی، آنکھیں کھولو، میں پانی لاتی ہوں۔ اس نے ایمن کے گال تھپ تھپائے تو ایمن نے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ لمحے غائب دماغی سے خود پر جھکی جو کو دیکھتی رہی۔ ذہن کی سطح پر بہت سے چہرے، بہت منظر لہروں کی طرح اٹھتے اور دھواں بن کر غائب ہوتے رہے۔ جو نے سہارا دے کر سر اونچا کیا اور پانی کا گلاس لبوں سے لگا دیا۔ ایمن نے گٹا گٹ پانی چڑھا لیا۔ پھر بھی یوں لگتا تھا حلق میں کانٹے اگ گئے ہوں۔ تم ٹھیک ہو نا امی؟ جو کی آواز پر اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر آنکھیں موند لیں۔ جو دھیرے دھیرے اس کا سر دبانے لگی۔ بخار کی شدت میں واضح کمی لگ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس کی آنکھوں کے کناروں سے پانی بہہ نکلا۔ جو اسے روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ایمی، کیوں روتی ہو؟ میرا کوئی نہیں ہے جو، وہ ہچکی لے کر بولی۔ میں ہوں نا تمہارے پاس۔ جو نے بے حد پیار سے تسلی دی۔ میں اس دنیا میں جس پر بھی اعتبار کرتی ہوں وہ میرا نہیں نکلتا۔ اس طرح کیوں سوچتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے؟ ایمن نے سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ میرے نانا ہیں۔ کون؟ جو کو الف بے کی بھی خبر نہ تھی۔ سر طاہر کے دادا شجاعت علی رضوی۔ جو ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ تمہیں یقین نہیں آیا؟ جو نے اسی عالم میں نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ میرے نانا ہیں، میری ممی کے بابا۔ سر طاہر میرے کزن ہیں۔ تم نے پہلے تو کبھی نہیں بتایا۔ بس یوں ہی مجھے لگا یہ سب ان سے ملنے نہیں دیں گے۔ لیکن تمہاری مما کا نام تو سارا حمید سنتے آئے ہیں۔ جو نے الجھ کر پوچھا۔ ان کا پورا نام حمید شجاعت علی ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بس چل گیا۔ تو یہ تو خوشی کی بات ہے۔ جو کچھ لمحے پہلے والی کیفیت سے باہر آئی۔ پہلے تھی، اب تو میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس پر یقین کروں۔ کیا ہوا؟ کوئی بات ہے؟ جو اس کا ہاتھ سہلانے لگی۔ تمہیں کچھ نہیں پتا۔ ایمن نے کرب سے آنکھیں بند کیں اور کروٹ لے لی۔ تم کچھ بھی نہیں جانتی۔ تم بتاؤ گی تبھی پتہ چلے گا۔ جو نے ہمت نہ ہاری۔ جو میں کس کی مانوں؟ نانا کی یا طاہر بھائی کی؟ کس معاملے میں؟ بس ہے ایک معاملہ۔ جب مجھے کچھ بتانا ہی نہیں تو پھر مشورہ کیوں مانگ رہی ہو؟ جو مسکرائی۔ میں مشورہ نہیں مانگ رہی، یوں ہی بات کر رہی ہوں۔ وہ کسی قدر تلخ ہوئی۔ کون سی بات؟ ایک بات ہے جو میں بتا نہیں سکتی، مگر وہاں آ کر نانا اور طاہر بھائی ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ بولی۔ اور تم؟ جو نے پوچھا۔ میں تو دوراہے پر کھڑی ہوں، کس کی مانوں؟ تمہارے نانا بزرگ ہیں، تجربہ کار انسان، پھر وہ تمہارا برا کبھی نہیں چاہیں گے۔ جو کو کسی بات کا نہیں پتا تھا، بس یوں ہی بات بڑھانے کو کہہ دیا۔ اور طاہر بھائی، وہ میرا برا چاہ سکتے ہیں؟ ایمن کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ وہ تمہیں تمہارے نانا سے زیادہ نہیں چاہ سکتے۔ کچھ رک کر جو نے کہا۔ ایمن نے گردن موڑ کر کچھ حیرت سے اسے دیکھا، پھر دوبارہ سیدھی ہو گئی۔ تبھی اسے یاد آیا، وہ رات کو کمرہ لاک کر کے بیٹھی تھی۔
दरवाज़ा किसने खोला था? उसने जोजो का ध्यान दूसरी तरफ लगाना चाहा। बाबर भाई ने खिड़की पलांग कर। तुम बेहोश पड़ी थी। हम बहुत परेशान हो गए थे एमन। अच्छा, एमन ने यूं ही कहा। जोजो समझी उसने यकीन नहीं किया। तुम्हें हम पर एतबार नहीं एमी, लेकिन यकीन करो, मम्मी भी बहुत परेशान है। मेहरुनिसा के जिक्र पर एमन के जहन में कल की बातें चकराने लगीं तो एसाब तन से गए। वो झिरझिरी लेकर रह गई। तभी दरवाज़ा खोल कर बाबर अंदर आया। उसे जागते देखकर सुकून का सांस लिया। थैंक गॉड एमी, तुम होश में हो। पागल, बिल्कुल परेशान करके रख दिया। उसने प्यार से सर पर चपत लगाई, फिर जोजो को इशारा किया। जाओ, एमन के लिए नाश्ता ले आओ। एमन, क्या लोगी? वो उठते उठते पूछने लगी। एक गिलास दूध और उबला हुआ अंडा ले आओ, एमन को पसंद है। बाबर उसके बोलने से पहले बोल उठा तो जोजो बाहर निकल गई। एमन की आंखें फिर से लबालब भर आईं। उसने अपनी इस जिंदगी में मोहब्बत और नफरत को यकसां बरता था। जिस शिद्दत की मोहब्बत उसके हिस्से में आई, उसी शिद्दत की नफरत भी देखी थी। गुड़िया, रो क्यों रही हो? सर में दर्द शुरू हो जाएगा। बाबर ने उसे बच्चों की तरह पचकारा। उसने आंखों पर बाजू रख लिया। तुम्हारे नाना तो ठीक है ना? बाबर ने पूछा। बाबर मजीद कुछ पूछने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाशने लगा और एमन जानती थी वो पूछेगा, तभी खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने लगी। मैं उधर गया था, वहाँ किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला, अंदर से बंद था। एमन ने तेज़ी से बाजू हटाया। आप क्यों गए थे? बाबर खामोशी से उसे देखता रहा, यहाँ तक कि एमन ने जुज़बुज़ होकर नज़रों का जाविया बदल लिया। तब तक उसका जहन कुछ न कुछ घड़ चुका था। तभी कुदरत तलखी से बताने लगी, आप और आपकी मदर न जाने क्या क्या मफरूज़े कायम कर रहे हैं, इसलिए बता रही हूँ। कल नाना के साथ मेरी तल्ख कलामी हो गई थी। हम मम्मी के मुतल्लिक बात कर रहे थे। उन्होंने मेरी माँ का जिक्र ज़्यादा अच्छे अल्फाज में नहीं किया तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरी बदतमीज़ी पर उन्होंने मुझे कई थप्पड़ खींच मारे और मुझे वहाँ से निकल जाने के लिए कहा। मैं गुस्से में वहाँ से निकल आई। बस इतनी सी बात थी। वहाँ आपकी माँ अफसाने घड़ रही है। उसका लहजा और अंदाज दोनों ही काबिल गिरफ्त और नाकाबिले बर्दाश्त थे, मगर बाबर बर्दाश्त कर गया। हालांकि उसे हमेशा की तरह दुख हुआ था। और आप भी पहुंच गए वहां मेरी जासूसी करने? बाबर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से संजीदगी के साथ साथ रंजीदगी भी मतरशे थी, जिसे एमन ने पूरी तरह महसूस किया। जो नाश्ता लेकर आएगी, कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेना। बस इतना कहकर वो बाहर निकल गया। एमन को अफसोस हुआ था या नहीं, दरअसल उसका जहन उसके मुतल्लिक सोच ही नहीं रहा था, वो कहीं और थी। नाश्ता वगैरह करके उसकी दानिश में जब एमन सो गई, तब जोजो ने नाश्ता किया। पढ़ाई के इरादे से कमरे में आई तो मोमल यूनिफॉर्म समेत अपने बिस्तर पर दराज थी। तुम्हें क्या हुआ है? जोजो माँ के हाथों उसकी होने वाली तवाज़े से बेखबर थी, इसलिए हैरत से पूछा। मुझे क्या होना है? वो उल्टा उसी से पूछने लगी। तभी जोजो समझकर मुस्कुराई। मम्मी ने कॉलेज जाने से मना कर दिया होगा। हाँ, उनका बस चले तो हमें किसी डरबे में बंद करके बाहर ताला लगा दें। मोमो उठकर बैठ गई। तो ठीक है, कॉलेज जाकर तुमने करना भी क्या था? जोजो मेज़ के पास रुककर किताबें ठीक करने लगी। रात को सब यूं ही छोड़कर सो गई थी। नंबर कम आए तब भी तलवार मेरे ही सर होगी। बस करो मोमो, सब पता है। वहाँ तुम क्या करने जाती हो? जोजो ने बेख्तियार टोका। क्या करने जाती हूँ? मोमो भड़क उठी। नाइन के साथ बैठकर उसके घटिया रोमांस भरे किस्से सुनने के सिवा और क्या करती हो कॉलेज में? जोजो के लहजे में तलखी दर आई। तो तुम्हें कोई तकलीफ है? उल्टा चोट कोतवाल को डांटने वाला मामला था। अभी तक तो नहीं, मगर तुम्हारी वजह से तकलीफ मेरे हिस्से में भी आती है। तुमने तो अकल का खाना बंद ही कर दिया है। ये नाइन है जिसकी वजह से पूरे कॉलेज में तुम्हारी बदनामी हुई और तुम हो के उसी के गले का हार बनी हुई हो। मुझे क्या मालूम नहीं? जोजो ने तेजी से लताड़ा। छोटी हो, छोटी बनकर रहो। ख्वामख्वाह नसीहत बीबी बनने की कोशिश मत करो। मुझे ज़रूरत भी नहीं, मगर मम्मी पर एतराज़ करने से पहले अपने गिरेबान में झांको। आखिर वो तुम्हारे साथ ही इतना हार्श क्यों होती हैं? मैं भी तो हूँ। तुम तो मम्मी की लाडो रानी हो। मोमल माँ से अच्छी खासी बदगुमान थी। क्यों हूँ? सिर्फ इसलिए कि मैंने कभी बिला वजह उनके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। और तुम्हें बचपन से आदत है, जिस काम से मम्मी मना करें वही करना है, ख्वाह छुप छुपा कर ही क्यों ना करना पड़े। इस मामले में तुम्हारी और एमन की फितरत एक ही है। तुम लोगों की भलाई के लिए लगाई जाने वाली हद तुम दोनों को जबर लगती है। जो अब उसके सामने खामोश नहीं रहती थी। याद है जब मम्मी हमें मुमानियों के कमरे में जाने से मना करती थी तो तुम जानबूझकर उनके कमरे में जाती थी, और जिस चीज़ को मुमानी हाथ लगाने से मना करती थी तुम वही चीज़ तोड़ दिया करती थी। तुम अपना लेक्चर बंद करोगी? मोमल जुज़बुज़ होकर बोली। कर रही हूँ, अपनी ही 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठी रहा करो। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी बात की खबर नहीं। वो दोबारा से किताबें ठीक करने लगी।
اب ایمن کو جا کر پوچھ لینا۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ بخار ہے، بے ہوش پڑی تھی۔ بابر بھائی نے کھڑکی سے کود کر دروازہ کھولا تھا۔ اسے بھی نت نئے ڈرامے کرنے کا شوق ہے۔ مومل نے ناک چڑھائی۔ ہاں، اس لیے کہتی ہوں تم دونوں کی فطرت ایک ہی ہے۔ مومل نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ خود کو مکمل طور پر کتابوں میں گم کر چکی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا زندگی میں ابھی میرے ساتھ اور کیا کچھ ہونا باقی ہے، اور روز کچھ نیا نیا اور حیران کن، صرف حیران کن ہی نہیں، بے یقین اور دکھ بھرا۔ مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے تخلیق کرتے وقت میرے نصیب میں لفظ محرومی لکھا تھا، رشتوں سے، محبتوں سے، مان، یقین اور اعتبار سے محرومی۔ پہلے ماں جیسے رشتے سے اس وقت محروم کیا جب ابھی شعور نے اس رشتے کی اہمیت و ضرورت کو محسوس کرنا بھی نہ سیکھا تھا۔ خدیجہ بی کی مشفق گود میں سر رکھ کر سونا سیکھا تھا، وہ بھی چلی گئیں۔ نانا، نانی، دادا، دادی جیسے رشتے تو دیکھے ہی نہ تھے۔ ایک باپ کا کندھا تھا جس پر سوار ہو کر خود کو فاتح سمجھتی تھی۔ ان کے سینے پر سر رکھ کر بھول ہی جاتی تھی کہ ماں نہیں ہے۔ باپ کی شکل میں دونوں رشتوں کی کمی پوری کر رہی تھی۔ نصیب نے انہیں بھی دور بھجوا دیا۔ مجھے لگتا تھا ہر طرف تاریکی ہے، گھنی تاریکی، جو مجھے دھیرے دھیرے نگل رہی ہے۔ میرا وجود اس تاریکی میں گم ہو جاتا۔ بابر بھائی کا آسرا تو تھا، مگر اندھیرے میں جگنو طاہر کی شکل میں جگمگایا۔ اس جگنو کو مٹھی میں سنبھالے میں روشنیوں کے سفر پر نکل کھڑی ہوئی۔ پاگل تھی نا، یہ بھی نہ سوچا کہ جن کے نصیب پکی سیاہی سے لکھے گئے ہوں، انہیں روشنیوں کے سفر سے کیا حاصل۔ عفان کی محبت آندھیوں میں ٹمٹماتا دیا تھی، اس دیے کی اوقات ہی کیا، جسے شوریدہ سر ہوائیں ایک ہی پھونک میں بجھا گئیں۔ نانا کی شکل میں انمول خوشی ملی۔ اس وقت جب میرے اور ڈیڈی کے درمیان زمینی ہی نہیں، ذہنی اور قلبی فاصلہ بھی پیدا ہو چکا تھا، مجھے لگا میں اکیلی نہیں ہوں۔ اس بھری دنیا میں کوئی میرا اپنا ہے، کوئی ایسا جو میرے لیے دعا کرتا ہے۔ میں تو طاہر اور نانا کی محبتوں میں زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سیکھ رہی تھی۔ نانا اگر مجھے زمانے کی تلخ حقیقتوں سے آگاہ کرتے تھے تو طاہر کی محبت من آنگن میں پھول ہی پھول کھلاتی تھی۔ کسی نے دیکھی ہے ایسی بے لوث اور بے غرض محبت؟ اندیشے تھے، مگر زندگی کا لطف آنے لگا تھا۔ میں سوچتی تھی اس بے لوث چاہت کو زیادہ راہ بناؤں گی۔ طاہر بھی تو یہی کہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو گیا؟ میں ایمن وقار الحسن، خالی ہاتھ، خالی دل، ایک بار پھر پانے اور کھونے کی اذیت میرے حصے میں اور کتنی بار آئے گی؟ مجھے لگتا ہے ایک گھنا جنگل ہے جس میں رستہ بھٹک گئی ہوں۔ کہاں جاؤں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ لمبی لمبی گھاس نے میرے وجود کو ڈھک لیا ہے۔ اس میں تعفن زدہ نم باس میں گلنے کا عمل شروع ہے۔ سوچتی ہوں ایمن وقار الحسن اب کیا کرے گی؟ ایمی اب کہاں جائے گی؟ نہ کوئی رازداں تھا، نہ ہمراز، جس کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی۔ رات ڈھلتی جاتی اور وہ ڈائری پر جھکی اس کے اوراق سیاہ کرتی رہتی۔ آخر کسی کو تو دل کا حال سنانا ہی تھا، وہ ڈائری کے بے جان اوراق ہی ٹھہرے۔ ان کی ڈیٹ شیٹ آ گئی تھی۔ جنہیں کیریئر بنانا تھا وہ تو دن رات کا فرق مٹائے کتابوں میں گم ہو گئے۔ جو کو تن من کھانے پینے کا ہوش بھی نہ تھا، بس پوزیشن لینی ہے، یہی گول اس کے سامنے تھا۔ بابر ذرا فارغ ملتا تو اس سے کچھ نہ کچھ سمجھنے بیٹھ جاتی۔ پڑھ مومو بھی رہی تھی، مگر ذرا جو ریلیکس ہونے کے لیے رسالہ اٹھاتی تو اگلے 2 گھنٹے ریلیکس ہونے میں ہی لگا دیتی۔ اور ایک وہ تھی ایمن وقار الحسن، جسے خبر ہی نہ تھی کہ کتابیں کہاں پڑی گرد سے اٹ رہی ہیں۔ وہ بیٹھی اپنی ہی ذہنی و جذباتی الجھنوں میں گرفتار مستقبل کے رستے کھوٹے کر رہی تھی۔ اوائل مئی کے گرم ترین طویل دن تھے۔ نیم تاریک راہداری میں پڑا فون خواہ مخواہ شور مچاتا رہتا۔ میرونسا زچ ہو کر بربرانے لگتیں، نہ جانے گھنگے کالر کس کی آواز کے منتظر تھے۔ جو کھا جانے والی نظروں سے مومو کو گھورتی۔ اس دن بھی جب باہر آسمان دھوپ برساتا تھا، سب اپنے اپنے کمروں کی ٹھنڈک آمیز نیم تاریک فضا میں اپنی اپنی مصروفیات میں مگن تھے۔ فون کی گھنٹیاں بار بار بجنے لگیں۔ اندر کتاب پر سر رکھے اونگتی مومل ہوشیار ہوئی۔ میرونسا کے قدموں کی چاپ 2-3 بار ابھری، چوتھی بار انہوں نے شاید فون کا پلگ نکال دیا تھا یا سیٹ اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی تھیں۔ مومو نے دوبارہ کتاب پر سر رکھ لیا۔ ایگزام گرمیوں میں نہیں ہونے چاہیے، نیند بہت آتی ہے۔ کتنی بار کہا ہے رانگ نمبرز پر بات مت کیا کرو۔ جو نے اس کی بات پر تبصرہ کرنے کی بجائے اپنا اعتراض اٹھایا۔ کیوں؟ مومو نے کتاب بند کر دی۔ اس کا ارادہ تھا تھوڑی نیند لے لے گی تو فریش ہو کر پڑھ بھی سکے گی۔ اب یہ روز روز تماشا ہونے لگے گا۔
تمہیں شوق ہے فون پر لمبی لمبی گپے ہانکنے کا؟ نہیں، میں سدرا ہوں. میرا نام فائزہ ہے. میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. آنرز کر رہی ہوں. جوجو نے نقل اتاری. مومل ہنس دی، پھر ایک آنکھ دبا کر بولی، جسٹ فار فن بیبی. یہ فن کہیں گلے ہی نہ پڑ جائے. ممی نے فون ہی کٹوا دینا ہے. جو تھوڑی بہت سہولت ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گی. تم ایک بار بات کرتی ہو، وہ 10 بار گھنٹیاں بجاتے ہیں. ممی نے زج ہو کر یہی کرنا ہے تو کر دیں. ان کا بس چلے تو ہماری زندگی سے ہر سہولت نکال دیں. کسی دوست کے گھر نہیں جا سکتے، انہیں گھر نہیں بلا سکتے. فون پر پابندی، ٹی وی پر پابندی. یار جوجو، یہ بڑے ہو کر ہم زیادہ ہی مصیبت میں پھنس گئے ہیں. اس سے تو بچے ہی اچھے تھے. تم سے تو شکایتیں ہی سن لو، وہ بھی 24 گھنٹے. جوجو نے پین پر ڈھکن لگا کر رکھا اور جسم کو قدرے ڈھیلا چھوڑ دیا. وہ کافی دیر سے پڑھ رہی تھی. جوجو، تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ اتنا سوچنے کا وقت نہیں ہوتا. سلیبس اتنا ہے، کور ہونے میں ہی نہیں آ رہا. اس کے اپنے مسئلے تھے. اس کی مصروفیت ہی تھی جو اسے ان عام سے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھنے سے بچائے رکھتی تھی. ممی اتنی پابندیاں تو نہیں لگاتیں. اب تو ایگزام کی وجہ سے ہے، ورنہ پہلے ٹی وی دیکھا ہی کرتے تھے. تھوڑی دیر غور کر کے جوجو نے معصومیت سے کہا. مومو مزید جھنجھلا گئی. تم ہو ہی ممی کی چمچی. اچھا جو بھی ہوں، تم فون والا کھیل بند کرو. خواہ مخواہ پورا گھر ہی ڈسٹرب ہوتا ہے. دیکھا جائے گا. مومو، تم پڑھ نہیں رہی ہو؟ اسے سونے کا ارادہ کرتے دیکھ کر جوجو نے ٹوکا. میرا رول نمبر تمہارے پیچھے ہی تو ہے، مومو نے مزے سے کہا. میں تمہیں ایک لفظ نہیں دکھاؤں گی، جوجو نے دھمکی دی. دیکھا جائے گا، مومو نے دوبارہ کہہ کر تکیے میں سر دے لیا. جوجو محض اسے گھور کر رہ گئی، پھر جھنجھلا کر اٹھ گئی. اسے بھوک لگ رہی تھی. گرد آلود، حبس زدہ فضا، لشکتی دھوپ، گرد و غبار سے اٹا آسمان. یوں ہی کسی طرف سے تیز ہوائیں اٹھتیں، آندھی کا روپ دھارتیں اور اندر باہر دھول ہی دھول اڑنے لگتی. جالی کے دروازوں سے دھول آتی بھی بہت تھی. مہرالنساء جالی کے دروازے لگوانے والے کو کوستی، گھر صاف رکھنے کی دھن میں ہلکان ہو جاتی. تنگ آ کر انہوں نے بھاری پردے ان دروازوں پر لگوا دیے تھے. لڑکیوں کو اس لیے کام کے لیے آواز نہ دیتی کہ امتحان شروع ہونے میں چند ہی دن تھے. وہ امتحانوں سے پہلے ہی یہ تینوں لڑکیوں کا رزلٹ جانتی تھیں. جوجو شاندار، مومو سو سو اور ایمن. اسے مہرالنساء نے کبھی کتاب کو ہاتھ لگاتے نہ دیکھا تھا. نہ جانے کون سی بے چینی تھی کہ وہ گرم دوپہروں اور تاریک راتوں میں بدرو کی طرح چکراتی. مہرالنساء سے جب بھی سامنا ہوتا وہ ان کی چپتی ٹٹولتی نظروں سے خائف سی ہو جاتی. تبھی تو چھپتی پھر رہی تھی. ہوا ذرا سی تیز ہوئی اور دروازوں سے مٹی چھن چھن کر لاؤنج میں بکھرنے لگی. اف ہو، کتنی دھول ہے. مومو نے ایک طرف کو ہٹائے پردے کھینچنے شروع کیے. ہاں، بہت دھول ہے، اتنی کہ سانس بند ہوئی جا رہی ہے. ایمن نے گلے پر ہاتھ رکھ کر پھنسی ہوئی آواز میں کہا. مومو نے پلٹ کر قدرے حیرت سے اسے دیکھا. آج بہت دنوں کے بعد اس کے منہ سے کوئی جملہ پھسلا تھا، ورنہ وہ سب کی شکلیں دیکھا کرتی تھی. کچھ نہیں. ایمن کے حلق میں کچھ کرکری سی شے پھنس گئی. اسے لگا دم گھٹ رہا ہے. اب کچھ تو رکاوٹ ہوگی. مومو پردے پھیلا کر مطمئن ہوئی. کاش ایسے ہی پردے انسان اپنی ذات پر بھی لٹکا سکے. ایمن نے بھاری براؤن پردے پر ہاتھ پھیرا، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی. مومو نے اسے ٹوکنا چاہا کہ باہر آندھی آ رہی ہے، پھر چپ رہی. آسمان کے ماتھے پر دھول ہی دھول جمی تھی. ابھی ہوا میں زیادہ تیزی نہ آئی تھی، پھر بھی درختوں سے پتے تھے کہ گرتے چلے آ رہے تھے. وین ان درختوں کے نیچے چلی آئی. پتے اس کے بالوں کو چھو کر قدموں میں گرنے لگے. آج کتنے دن ہو گئے تھے نہ وہ خود میں ہمت پاتی تھی کہ نانا کا سامنا کر سکے، اور نہ ہی طاہر محمود نے چکر لگایا. پتہ نہیں وہ وہاں ہوں گے بھی یا نہیں. اسے یقین تھا طاہر نے نانا کا گھر چھوڑ دیا ہوگا. آخر انہوں نے طاہر سے نکل جانے کو کہا اور وہ بنا کچھ لیے وہاں سے نکل گیا تھا. اس نے تو مڑ کر ایمن کی سمت بھی نہ دیکھا تھا کہ اس پر کیا بیت رہی ہے. ایمن کا ذہنی خلفشار عروج پر پہنچنے لگا. وہ سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کہ سچ کیا ہے. وہ جو نانا اسے دکھانا چاہ رہے تھے، کیا وہ ایمن اب تک دیکھتی آ رہی تھی؟ وہ کیسے مان لیتی کہ طاہر ایک خود غرض انسان ہے؟ طاہر محمود نے اب تک اس جیسی بے مایا لڑکی کے ساتھ کون سی غرض پوری کی تھی؟ ہوا میں ذرا سی تیزی آئی. وہ ایک گھٹیا اور خود غرض انسان ہے. ایمن نے سر اٹھا کر گرتے پتوں اور سرسراتی شاخوں کو دیکھنے کی کوشش کی.
ان لوگوں کے لیے اپنا مستقبل خراب کرو گی جنہیں تمہارے مستقبل سے کوئی دلچسپی ہی نہیں؟ ابھی تو وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو خود کو بنا لو، چاہو تو بگاڑ دو، اور ہمیشہ کے لیے لوگوں کے تمسخر کا نشانہ بن جاؤ۔ تب کون سا رشتہ تھا دونوں کے مابین؟ ایک اجنبی لڑکی کو زندگی کی طرف کیوں کھینچ رہا تھا؟ مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبی ایمن کو کس ناطے روشنی کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ کیا تھی وہ اس کے لیے محض اس کے اسٹوڈنٹ کی بہن؟ تم بہت اچھی اور ذہین لڑکی ہو، حالات جیسے بھی ہوں اپنے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے وقت نکالو۔ ایک خشک پتا گرتے گرتے آنکھ کا کنارہ چھو گیا۔ وہ سر جھکا کر تیزی سے آنکھ رگڑنے لگی۔ تمہارا اس گھر میں اگر کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ نانا کی آواز نے اس کی سماعتوں پر کوڑا سا برسایا۔ میرے لیے تم اور تم سے وابستہ ہر شے اہم ہے۔ ہوائیں ایک مدھم سی سرگوشی سنبھالے بیٹھی تھیں۔ آنکھ سرخ ہو گئی اور اس میں سے پانی بہنے لگا۔ میں نہیں چاہتا اس کا سایہ بھی تم پر پڑے۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کتنی انمول ہو۔ ہواؤں کی شوریدہ سری میں اضافہ ہوا۔ اونچے لمبے درخت دائیں بائیں ڈولنے لگے۔ وہ لفظوں کا کھلاڑی ہے، دلوں سے کھیلتا ہے۔ یہ نانا کس طاہر کا ذکر کرتے تھے؟ اس کے اندر طاہر کے لہجے کی بے بسی جاگنے لگی۔ میں تم سے کچھ بھی تو نہیں مانگ رہا۔ وہ درختوں کے نیچے سے نکل آئی۔ سامنے پڑی میز پتوں سے اٹی ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ مار کر پتے اڑا دیے۔ یہاں کسی نے بہت بے اختیاری میں اس کا نام لکھا تھا۔ وہ دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ تو پھر وہ کون تھا جو ایک کمزور لمحے میں اسے سرزنش کر رہا تھا؟ خود پر قابو رکھنا سیکھو۔ میرا کیا ہے، مگر یہ بے اختیاری تمہیں نقصان دے گی۔ اس نے دونوں بازو اپنے گرد لپیٹ کر سیاہ ہوتے آسمان کو دیکھنے کی صحیح کی۔ تم معصوم بھی ہو اور نادان بھی، اور اسے لڑکیوں کی یہ خوبیاں بہت بھاتی ہیں۔ اس کے پاس کھڑا دل سوزی سے کہہ رہا تھا، میں نے خواہ مخواہ تمہیں بھی اس بے منزل راہ کا مسافر کر دیا۔ یہ تو راہ پرخار ہے، میرے پاؤں تو فغار ہونے ہی تھے، میں نے تمہیں بھی کانٹوں میں گھسیٹ لیا۔ لوٹ جاؤ ایمن، یہاں تمہیں کچھ نہ ملے گا۔ یہ تو بے سمت مسافت ہے جو میرے قدموں سے لپٹ گئی، تم کیوں بھٹکو؟ ہوا آندھی کا روپ دھار گئی۔ خشک پتے اور ٹوٹتی شاخیں اس کے وجود سے ٹکرانے لگیں۔ ایک نوکیلی شاخ اس کی آستین میں پھنس گئی۔ ایمن کو لگا کسی نے بہت بے دردی سے اس کا بازو دبوچا ہے۔ ایمن نے تیزی سے آستین چھڑائی۔ اسے لگا اس کالی آندھی میں نانا کے لہجے کا غضب بولتا ہے۔ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے، پر تو کمینہ تھا، کمینہ ہی رہا۔ اب وہاں کھڑے رہنا ممکن ہی نہ تھا۔ وہ اندر کی طرف بڑھی، مگر آنکھوں میں دھول ہی دھول بھر گئی۔ تو جانتا نہ تھا یہ کون ہے؟ یہ میری کچھ لگتی ہے؟ ایمن نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ پوری فضا تاریک ہو چکی تھی اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ زندہ گاڑ دوں گا۔ تو بے غیرت پیدا ہوا تھا، بے غیرت ہی رہے گا۔ قریب ہی کوئی موٹا تنا ٹوٹ کر گرا۔ ایمن اندازے ہی سے اندر کی طرف بھاگی، سیڑھیوں پر ٹھوکر لگی، اس کا دوپٹہ نہ جانے کس چیز میں اٹک کر گلے سے نکل گیا۔ اس نے اندھوں کی طرح دوپٹہ پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ جو 2.5 گز کا تمبو لپیٹے پھر رہی ہو، اس کی حرمت سمجھتی ہو؟ نہ تمہاری ماں سمجھی نہ تم۔ یہ آندھی نہ تھی، کوئی طوفان تھا۔ شاید بارش ہونے لگی تھی یا اولے پڑنے لگے تھے۔ اسے لگا یہ اولے تار تار اس کے وجود پر برسنے لگے ہیں۔ زمانے بھر کی بے حیا اور بے غیرت ماں کی اولاد۔ خون اثر تو دکھائے گا، تم نے بھی بدنامی کا طوق گلے میں ڈالنا ہی تھا۔ ایمن کو لگا وہ بیچ چوراہے پر کھڑی سنگسار ہونے جا رہی ہے۔ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ وہ چیختی ہوئی ستون سے لپٹ گئی، مگر اس طوفان میں اس کی آواز سننے والا کون تھا؟ گرمیوں کی لمبی دوپہریں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتیں۔ یوں لگتا تھا وقت ایک ہی نقطے پر آ کر ٹھہر سا گیا ہے۔ امتحانات کے فوراً بعد فراغت کے احساس نے انہیں بوکھلا کر رکھ دیا۔ جوجو کے ذہن سے تو ایک بوجھ اترا تھا۔ وہ یا تو سوئی رہتی یا کچن میں گھس کر نت نئی ریسیپیز ٹرائی کرتی۔ مومل نے اپنے پاس رسالوں کا سارا ذخیرہ چاٹ ڈالا۔ اب کالج تو نہ جاتی تھی کہ کسی نہ کسی سے مزید خوراک مل جاتی۔ ڈش اینٹینا خراب پڑا تھا، سو ٹی وی بھی کچھ ایسا نہ تھا کہ دل بہلایا جا سکتا۔ وہ گھر کی لگی بندھی روٹین سے سب سے زیادہ گھبرائی تھی۔ سارا دن کچن میں کیا کرتی ہو؟ وہ جوجو کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ دوپہر کا کھانا وہ کھا چکے تھے۔ میرونیسا اپنے کمرے میں ذرا دیر کو لیٹ گئی تھی۔ جو کچھ کرتی ہوں ٹیبل پر سامنے آ ہی جاتا ہے۔
جو بغیر मुड़े बोली। वो सामने खड़ी अशिया का जायज़ा ले रही थी। अब क्या बना रही हो? कुछ ऐसा जो शाम की चाय के साथ चल सके। वो डबल रोटी के स्लाइस निकालकर चूरा करने लगी। फिर मोमल को यूं ही खड़ा देखकर कहने लगी, ये चीज़ ही कद्दूकश कर दो। काहे को इतनी मेहनत करती हो लड़की? कौन से मेडल पाने हैं? उसने कुछ काहली से चीज़ का पैकेट पकड़ा। मैं कौन सा खाना पकाने के मुकाबले में हिस्सा ले रही हूँ? अपने घर वालों के लिए करती हूँ। शाबाश, ऐसी बातों से मम्मी खासी खुश होती हैं। सुघर बेटी और बाद में सुघर बीवी साबित होगी। पता नहीं तुम तंज कर रही हो या तारीफ। बहरहाल शुक्रिया। जोजो ने मैदे में चिकन क्यूब मिक्स करते हुए कहा। उसके साथ चीज़ बॉल बनवाकर वो बाहर निकल आई। बरामदे में रुककर उसने अमलतास के दरख्तों में चकराती एमन को देखा। पता नहीं इस लड़की के कदमों से कौन सी बेचैनी लिपटी है। बदरू की तरह यहाँ वहाँ चकराती रहती है। कुछ झुंझुलाकर सोचते हुए वो बाबर के कमरे में आ गई। वो नहाकर सोने की तैयारी कर रहा था। खैरियत, आज आप घर पर नज़र आ रहे हैं। अब मेरे घर आने पर भी पाबंदी आयद कर दो। ये पाबंदी आपकी अपनी लगाई हुई है। दिन की रोशनी में तो आप कभी नज़र ही नहीं आए। वो उसके रैक में रखी किताबें छेड़ने लगी। जाहिर है वहाँ उसके मतलब की कोई भी किताब ना थी। करियर बनाने के लिए जान मारना पड़ती है काकी। अब मेरे पास आराम के लिए सिर्फ 1 घंटा है। अपने बेड पर नीम दराज होते हुए बाबर ने गोया उसके आने का मकसद पूछा। मैं घर में बहुत बोर होती हूँ। किसी सिलाई स्कूल में दाखिला ले लो। उफ़ो, मुझसे नहीं होते ये दर्जनों वाले काम। मैं तो इसलिए कह रहा था कि मैट्रिक के बाद आमतौर पर लड़कियां यही कुछ सीखती हैं। सॉरी भाई, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। तुम जो बड़ा काम करना चाहती हो वो तो बता दो। अखबार वाले से कह दें, वो हर माह डाइजेस्ट दे जाया करे। हाँ हाँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा काम नहीं कह दिया तुमने? मोमल कुछ शर्मिंदा हो गई। कह देंगे ना? कह दूंगा। अब जाओ। याद से वो दोबारा कहती बाहर निकली। निगाह बिला इरादा दरख्तों तक गई। एमन अब वहाँ नहीं थी। मोमल अंदर चली आई, जहाँ चीज़ बोल तलने की खुशबू सारे घर में फैली थी। एमी, जो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई। वो जो आंखों पर बाजू रखे चत लेटी थी, बाजू हटाकर उसे देखने लगी। सो तो नहीं रही? बाहर बहुत शाम हो गई है। उसने आगे बढ़कर पर्दा खींच दिया। नारंगी शाम खिड़की की चौखट से लिपटती मुंतज़िर थी। पर्दा हटते ही जर्द रंग कमरे की हर शय पर बिखर गया। एमन का चेहरा ऐन उसकी रोशनी की जद में था। जर्द, पुजमर्दा, बुझी बुझी सी आंखें। हमेशा की तरह एमन की यह हालत देखकर जोजो को अफसोस हुआ। कम अज़ कम शाम में तो बाहर निकला करो, ज़रा फ्रेश ही हो जाओगी। इतनी अच्छी हवा चल रही है। अंदर बाहर आग भड़कती हो तो ठंडी हवा के झोंके क्या करेंगे? तुमने हमारे साथ चाय भी नहीं पी। जोजो के अपने ही गिले थे। एमन ने चिढ़कर उसे देखा। ये लड़की क्यों पीछे पड़ गई है? सबकी तरह मेरे रवैये से समझौता करके मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती? जोजो उसके पास आकर आहिस्ता आहिस्ता उसके उलझे बाल अपनी उंगलियों से सुलझाने लगी। क्यों हमसे दूर भागती हो? चलो हमें छोड़ो। अपनी ज़ात से इतनी बेगानगी। ख़त्म हो जाओगी एमी। मध्यम पुरसकून लहजा। एमी की आंखें भीगने लगीं। क्या करूं? एमन की आवाज़ में थकन और लहजे में यासियत थी। बाहर निकलो, लोगों से मिलो। लोग? कौन से लोग? एक जहरीली मुस्कुराहट ने लबों का अहाता किया। हमें तो खैर तुम किसी कितार शुमार में ही नहीं रखती। सर ताहिर ने भी आना छोड़ दिया। तुम नाना ही से मिलने चली जाओ। एमन चुप की चुप रह गई। दुखों मलाल के गहरे एहसास ने वजूद में पंजे गाड़ दिए। तुमने उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या बताऊं? एमन उठकर बैठ गई। उसके लंबे सीधे बाल उलझे उलझे से थे। लगता था उन्हें कई दिनों से कंघा नसीब नहीं हुआ। पता है, जब हमारी नानों का फ़ोन आता था तो हमेशा तुम्हारे बारे में पूछा करती थीं, मगर तुमने कभी उनसे बात नहीं की। मेरा दिल चाहता था काश तुम्हारी भी कोई नानो होती। हर ख़ास मौके पर तुम्हें याद करती। तुम छुट्टियों में बेताब होकर उनसे मिलने जाती। मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। नानो ना सही, नाना जान तो हैं। एमन ने तहय्युर से उसे देखा और बेहद गौर से देखा। वो मेहरुनिसा की बेटी और मोमल की बहन थी, मगर उसकी बातें, उसकी सोच, उसके चेहरे की तरह मासूम और खूबसूरत थी। ऐसे क्यों देख रही हो? एमन ने नफ़ी में सर हिलाया और बिखरे बाल समेटने लगी। एमी, बड़े अगर कुछ कह दें तो उन्हें दिल पर नहीं लेना चाहिए। एमन के हाथ एक पल को रुके। अगर वो कह दें सांस लेना छोड़ दो तो क्या छोड़ दूं? ऐसा नहीं होता।
بسا اوقات جس چیز کو ہم بے حد اہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے اتنی اہم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی خیر میں شر چھپا ہوتا ہے، ہماری کوتاہ نگاہی کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے بڑے معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تم کیا جانتی ہو؟ ایمن نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کچھ بھی نہیں، بس مجھے لگتا ہے وہ تمہیں کسی ایسے معاملے سے دور رکھنا چاہتے ہیں جو تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جوجو نے آہستگی سے کہا، تبھی دروازہ کھلا اور خوشبو کے جھونکے کے ساتھ مائرہ اندر آئی۔ تم غالباً ایمن کو بلانے آئی تھی؟ اوہ، جوجو سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ باتوں میں دھیان ہی نہیں رہا کہ ایمن کو بتاؤں اس کے گیسٹ آئے ہیں۔ شاباش، ترقی کرو گی۔ مائرہ نے اس کے کندھے پر تھپکی دی، پھر ایمن کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایگزام کی تھکن ابھی تک اتری نہیں؟ ایمن متذبذب سی مائرہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس سے ملی بھی نہیں۔ اس دن کے بعد سے اس کی مائرہ سے آج ملاقات ہو رہی تھی اور مائرہ کا انداز بالکل پہلے کی طرح پرجوش تھا۔ اب اٹھ جاؤ نکمی لڑکی، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم؟ ایمن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، مما بھی آئی ہیں۔ اچھا، ایمن کو گھبراہٹ سی ہوئی۔ اب اٹھ جاؤ، حلیہ درست کرو۔ کب سے منتظر ہیں کہ تم خود جاگ جاؤ گی۔ تنگ آ کر آنٹی نے جوجو کو بھیجا ہے۔ ایمن بیڈ سے اتر آئی۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ ہاتھ منہ دھونے تک وہ مائرہ اور اس کی مما کی آمد کا مقصد سوچتی رہی۔ آؤ، باہر نکل کر اس نے کہا تو مائرہ نے بے اختیار ٹوکا۔ بال تو بنا لو۔ بس ٹھیک ہے، ایمن نے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ مائرہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ فائزہ بھی ایمن سے خوش دلی سے ملی۔ وہ اور مہرونسا لان میں موجود تھیں۔ سامنے چائے کے خالی برتن بتاتے تھے کہ وہ خاصی دیر سے آئی ہوئی تھیں۔ فائزہ کچھ دیر ساتھ لگائے خیریت پوچھتی رہیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کا سوتا سوتا چہرہ دیکھ کر انہوں نے بے اختیار پوچھا۔ جی، دیر تک سوئی رہی، اس لیے طبیعت کچھ بوجھل ہے، اس نے نظر جھکاتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ پھر مائرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ دونوں کچھ دور گھاس پر جا بیٹھیں۔ تمہارے پیپرز کیسے ہوئے ہیں؟ مائرہ نے پوچھا۔ اس کی مسلسل خاموشی مائرہ کو الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے گھاس کی پتیاں توڑنا شروع کر دیں۔ لو، ایک ہم تھے کہ دن رات ایک کر دیا کہ کہیں سسرال میں بے عزتی نہ ہو جائے۔ جوجو نے اس کے قریب ٹرے رکھی جس میں چائے کے کپ کے ساتھ کچھ کھانے پینے کے لوازمات بھی تھے، مگر اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہا، بس چائے کا کپ اٹھا لیا۔ رضوان کہہ رہے تھے گریجویشن ضرور کرنا ہے، میں نے تو صاف کہہ دیا مجھ سے نہیں شادی کے بعد پڑھا جائے گا، نہیں تو شادی لیٹ کر دیں۔ اس کی آواز خود بخود سرگوشی میں ڈھل گئی۔ کہنے لگے نہ شادی لیٹ ہوگی نہ پڑھائی ختم ہوگی، مصیبت میرے لیے۔ لیکن اس مصیبت کا کوئی تاثر اس کے چہرے پر نہ تھا، بلکہ وہ انجوائے کر رہی تھی۔ ایسا لائف پارٹنر جس پر وہ ہر لحاظ سے فخر کر سکتی تھی، جو اس کا خیال رکھتا تھا، اسے اپنے ہونے کا احساس دلاتا تھا۔ ایمن نے رشک و حسد سے مائرہ کا کھلا کھلا ہر قسم کا ابہام و اوہام سے پاک چہرہ دیکھا۔ سنو، عفان نے بعد میں فون کیا؟ مائرہ نے اچانک پوچھا۔ چائے کا گرم گھونٹ اس کے ہونٹ جلا گیا۔ کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس تمام عرصے میں فون تو ایک طرف، اس نے کوئی میسج بھی نہ کیا تھا۔ مصروف بھی تو بہت ہے، مائرہ نے گویا تسلی دی، پھر موضوع بدل دیا۔ تمہاری ممی نے تمہارے لیے کیا کچھ بنایا ہے؟ پتہ نہیں۔ اتنی بے خبری بھی اچھی نہیں ہے امی، دیکھو کپڑے ایک جیسے بنوائیں گے، خاص طور پر ویڈنگ ڈریس۔ ایمن نے وحشت زدہ ہو کر فائزہ کی طرف دیکھا۔ ایک دم سے اسے مائرہ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ صرف اس کے ہلتے لب دیکھ رہی تھی۔ اس کی جگہ مہرونسا اور فائزہ کی آوازوں نے لے لی۔ وہ بھی یہی بات کر رہی تھیں۔ جہیز کی فلاں چیز، فرنیچر، وہ برتن، یہ کپڑے، وہ ویڈنگ ڈریس۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ مائرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، میں پانی پی کر آتی ہوں، اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا اور تیزی سے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ خود کو کمپوز کرنے اور واپس آنے میں اسے خاصی دیر لگی۔ فائزہ اور مائرہ جانے کو تیار بیٹھی تھیں۔ مائرہ ذرا ناراضی سے اس سے ملی۔ تمہیں اب کسی کی بھی پرواہ نہیں رہی، اس نے جاتے جاتے شکوہ کیا تھا۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔